वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स के दुनिया। नए आने वाले व्यूअर्स को गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। हेयर पिक को बुरहान आज से बात करता सीधा कैंटीन में आया, जहाँ पर सब भी अपनी गप्पियों में लगे हुए थे। बुरहान भी सबसे मिलता वहाँ से साथ ही बैठ गया। क्या हो रहा है? मीरपुर के होने वाले एमएनए साहब, शहरयार ने शोखी लहजे में कहा, जबकि असद भी मुस्कुरा रहा था। बुरहान जब पहली बार मीरपुर जा रहा था तब बुरहान इन सबसे मिलकर गया था। वो गया था ज़रूरी काम से इनके घर पर। जब अयान ने इसकी मुलाकात इन सबसे कराई तो असद शहरयार ने सब भुलाकर एक कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि वो लाहौर से पहले पता चल गया था कि बुरहान अयान का कज़न है। इसलिए वो बात नज़रअंदाज कर दी। इन सब ने जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सब कुछ काम था तो आना पड़ा। खैर सरहान, तुमने इस सबको बताया कि नहीं? बुरहान ने सरहान को भी मुखातिब किया, जो खामोशी से सबको सुन रहा था। नहीं, मैं बताने लगा था, फिर सोचा तुम खुद ही बता दो इनको। सरहान ने शाने उचकाया। तभी सब लड़कियां भी वहां पर आईं। आयत आते ही चेयर देखने लगी। सब बैठ गई तो हूर और आयत खड़ी थी। हूर जल्दी से बुरहान के साथ बैठी, जो सरहान के बिल्कुल सामने थी। तो आयत भी जल्दी से सरहान के साथ बैठी, क्योंकि एक वही चेयर रह गई थी। जबकि सरहान खुश हो गया। इस तरह बुरहान के सामने अब आयत थी तो बोलना शुरू हुआ। मीरपुर में एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। मैं चाहता हूँ मेरे सब दोस्त वहां आए। बुरहान ने आयत को देखते आराम से कहा। क्या तू सच कह रहा है? हसन ने खुश होते पूछा, जबकि सब हसन को देखकर मुस्कुराए। हाँ सच, बुरहान ने साफ बोला। वो तो ठीक है बुरहान, पर हमारा वहाँ क्या काम? यार, हसन ने अप्रोच काई। तुम लोगों ने आना है और एंजॉय करना है, बस मुझे अच्छा लगेगा। बुरहान ने दो टोकारों इन सबको देखा। और हाँ, एक हफ्ते के लिए तुम लोग वहाँ मेरे मेहमान होगे। बुरहान ने जल्दी से पूरी बात बताई। क्या एक हफ्ता? अयान ने हैरान होते पूछा। जी, नुमान ने भी हिस्सा डाला। हम आज इसलिए ही यहाँ आए हैं क्योंकि बुरहान शाह ने हमें पहले ही बता दिया था। वो चाहता है वहाँ इस पार्टी में इसके सब दोस्त हों। तो बस नुमान चुप गया। वाओ, फिर तो बहुत मजा आएगा, हसन ने खुश होते कहा, जबकि अली भी खुश हुआ था। बुरहान, पापा इजाजत नहीं देंगे। यार, अयान ने समझाना चाहा। तू फिक्र ना कर, मैं मामू से बात कर ली थी तो उन्होंने कहा कि अगर मैं चाहता हूँ तो ठीक है। बुरहान ने मुस्कुराते इसकी फिक्र दूर की, जिससे डिम्पल नुमाया हुआ। क्या पापा ने कहा? अयान हैरान हुआ। और फिर आयत लोगों के पास कौन होगा? अयान ने फिक्र से सब लड़कियों की तरफ देखा। अरे, ये सब भी साथ ही जाएंगी, बुरहान ने समझते कहा। क्या हम भी जाएंगी? सिमी आशी ने चहकते पूछा, जबकि सब इनकी खुशी देखकर मुस्कुराए। पापा इसकी इजाजत नहीं देंगे, अयान ने आयत लोगों की तरफ देखते बोला। मैंने कहा अयान, मैंने मामू से बात कर ली है, मतलब मामू ने इन सबको ले जाने की इजाजत दे दी है। बुरहान ने शाने उचकाए। व्हाट? इसका मतलब है तूने पहले ही सब तय कर रखा था? शहरयार ने दरात किया। यस, और क्या नहीं। बुरहान ने आंख दबाते एक अदा से बोला। बहुत ही चालाक किस्म के इंसान है। या इतने सभी दे ही दिल में सोचा, चलो फिर कल मुलाकात होगी। बुरहान कहता उठ गया। दिल तो करता है छोड़ जाऊं ये दुनिया हमेशा के लिए। फिर ख्याल आता है, वो नफरत किससे करेगी मेरे जाने के बाद। क्या हुआ आयत, तुमने मुझे ऐसे क्यों बुलाया? हुर आते ही बोली। इसीलिए क्योंकि वो ठरकी ने मुझे ब्लैकमेल किया अभी कुछ वक्त पहले। आयत कहर नजरों से बहरान को घूरती कसम। आयत, मेरे जानी को ऐसा तो ना कहो। हुर होंठों पर हाथ रखे खफगी से बोली। कहा, वो तुम्हें ठरकी लगते हैं? इतने हैंडसम है माशाल्लाह। हुर बुरहान की पुरकशिश से चेहरे को देखते इसकी बुलाएं लेने लगी। उफ, मैंने भी किसके सामने बोला? आयत खुद को कोसती अपने माथे पर हाथ मारते बोली। देखो, और मेरे मुंह से निकल गया। वो बात ही ऐसी थी। आयत ने सब्र से जेर होते बोलना शुरू किया। ठीक है, इट्स ओके, पर फिर कभी ना कहना। हुर ने मुस्कुराती नजरों से कहा। अच्छा, मेरी माँ शुक्र करती। फिर से बोली। हुर इसने कहा कि वो अपना वादा तोड़ देगा। आयत ने इसको जाते देखकर जब्त किया खुद पर। अरे आयत, वो मजाक कर रहे होंगे, तुम्हारे साथ वो कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ते, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। हुर ने बेफिक्री से कहा, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी इसको इतना यकीन अच्छा नहीं होता। आयत ने सोचते सरसरी सा कहा। अरे फिक्र नहीं करो, मैं किसी पर नहीं करती यकीन, सिर्फ सोच सच निदा के सिवा। हूर ने इसको खुश करना चाहा। क्या यार, हम वहां पर हैं और तुम यहाँ पर खड़ी पता नहीं क्या कर रही हो। हया पास आते नाराजगी से बोली। कुछ नहीं, हम मीरपुर जाने की बात कर रही थी, कितना मजा आएगा। हूर ने बात को बहुत खूबसूरती से टाला। अच्छा चलो फिर शॉपिंग पर चलते हैं, क्या ख्याल है? वैसे भी तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही काम में बिजी नहीं रहते? हया ने साथ ही कुछ जवाब पर तंज मारा। यार, काम करेंगे तो ही कुछ बनेगा। सारा ने आते ही अपनी दास्तान सुनाई। अच्छा मेरी दादी अम्मा, अब बस चलो यहाँ से। हया हाथ जोड़ती इनको यूनी से बाहर की तरफ ले गई।
وہ سب لاہور سے کراچی پہنچ گئے تھے۔ وہ سب کراچی کے ایئرپورٹ سے باہر جا رہے تھے جہاں پر گاڑیاں ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ کیا بات ہے، یہ گاڑیاں آئی ہیں ہمیں لینے کے لیے؟ وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ گارڈ ساتھ کیوں ہیں؟ حسن نے تعجب سے پوچھا۔ اس لیے کیوں نہ، ہم برہان کے مہمان ہیں نا، اس لیے۔ عماد نے آبرو چکائی۔ سب جلدی سے گاڑیوں میں سوار ہوئے اور میرپور کی طرف روانہ ہوئے۔ واو! کئی برس پہلے شاہ اور میر ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے۔ ان میں بہت مثالی دوستی تھی۔ خواتین کا بھی ایک دوسرے سے ملنا تھا۔ شاہ خاندان کئی برس پہلے ہی وہاں سے سب کچھ ختم کر کے پنجاب آ گئے، کیونکہ میرپور میں بہت سی دشمنیاں شروع ہو گئی تھیں ان کی زمینوں کو لے کر۔ اسی لیے ابراہیم شاہ اور موسیٰ شاہ نے وہاں سے پنجاب میں ہجرت کی۔ ابراہیم شاہ کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب بات ہو جائے موسیٰ شاہ کی۔ موسیٰ شاہ کی شادی شاہوں میں ہوئی تھی، جبکہ ان کے 3 بیٹے تھے، جبکہ وہ میرپور میں تھے، لیکن وہاں زمینوں کو لے کر لڑائی میں ان کا بڑا بیٹا مارا گیا، جس کی وجہ سے ابراہیم شاہ اپنے پورے خاندان کو لے کر چلے گئے۔ موسیٰ شاہ ایک بیٹے کا نام مظہر شاہ تھا جو سرحان شاہ کے دادا تھے، اور دوسرے بیٹے کا نام بلال شاہ تھا۔ موسیٰ شاہ نے اپنے بیٹوں کی شادی جلد از جلد کر دی کیونکہ وہ بیمار رہنے لگے تھے، کہ وہ اپنے جوان بیٹے کی موت بھول نہیں پا رہے تھے۔ اس طرح مظہر شاہ کی شادی کے بعد اللہ نے ان کو 3 بیٹوں سے نوازا اور ایک بیٹی دی۔ سب سے بڑے بیٹے سلطان شاہ، طفیل شاہ اور عالم شاہ، بیٹی بطول شاہ جس کی شادی اکرم خان کے بھائی ارشاد سے ہوئی تھی۔ بلال شاہ کا ایک بیٹا صفدر شاہ تھا جو سلطان شاہ سے چند مہینے چھوٹا تھا۔ اس طرح ان کی بھی ایک بہن تھی جس کا نام جنت تھا، جس کی شادی مراد شاہ سے ہوئی تھی۔ جیسے ہی بلال شاہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، کچھ مہینوں بعد بلال شاہ کا انتقال ہو گیا، جس وجہ سے ساری زمین داری مظہر شاہ پر آئی، اپنے بھائی کے اولاد کی۔ اب بات ہو جائے میر خاندان کی۔ میر افنان شاہ مظہر شاہ کا جگری دوست تھا۔ اس طرح جیسے پہلے اس کے والد موسیٰ شاہ اور ابراہیم شاہ افنان شاہ کے والد آغا علی شاہ کے دوست تھے۔ آغا علی شاہ بہت ہی ضدی قسم کا انسان تھا۔ وہ ہمیشہ وہ کام کرتا جو کوئی نہ کرتا۔ یہی حال افنان شاہ کا تھا، جلدی ڈرتے نہیں تھے کسی سے بھی، اور یہی وجہ تھی ان کی دشمنی بڑھتی گئی شیرازی والوں سے۔ شاہ خاندان میرپور چھوڑ گئے تھے، لیکن ان سب کی دوستی پھر بھی تھی، کیونکہ اکثر وہ لوگ میرپور آتے تھے تو کبھی وہ آ جاتے تھے۔ لیکن افنان شاہ کے والد کے انتقال کے بعد سب کچھ بدل گیا، کیونکہ ان کو قتل کیا گیا تھا، اور ان کو قتل ان کے ساتھ والے گاؤں کے شیرازی ملک نے کیا، جن سے ان کی خاندانی دشمنی تھی۔ اس طرح وقت گزرتا گیا اور افنان کے دل میں بدلہ لینے کا جنون بڑھتا گیا، اور وہاں پہلی بار الیکشن میں کھڑے ہوئے، کیونکہ وہاں شیرازی ملک بھی کھڑا ہوا تھا، اور پھر جیت افنان شاہ کی ہوئی تھی۔ اس طرح کچھ مہینوں بعد اللہ نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا تھا جس کا نام مراد شاہ تھا۔ افنان علی شاہ کی کوئی کمزوری نہیں تھی، لیکن جب ان کا بیٹا ان کے پاس آیا تو آہستہ آہستہ وہ ان کی کمزوری بنتا گیا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا تھا، بس سمجھنے لگا تھا کہ یہاں سب کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے افنان علی شاہ نے اس کو 10 سال کا ہوتے ہی یہاں سے باہر لندن پڑھنے کے لیے بھیج دیا، تاکہ وہ ان کی سب لڑائیوں سے دور رہے۔ لیکن وہ اکثر چھٹیوں میں آتا تھا، اسی لیے اس کا لگاؤ سلطان شاہ اور ان کے سب گھر والوں سے تھا۔ وہ ہمیشہ ان کو اپنا بڑا بھائی مانتا تھا، کیونکہ ان کا کوئی بھائی نہیں تھا، جبکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بھی بہن بھائی ہوں۔ جب مراد شاہ 18 سال کا ہوا تھا، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، جس پر وہ لندن سے آیا تھا۔ تبھی اس کی ملاقات اکرم سے ہوئی تھی، جب وہ سلطان شاہ کے ساتھ آئے تھے۔ لیکن افنان شاہ نے اپنے بیٹے سے چھپا لیا کہ ان کی ماں کا قتل ہوا تھا، کیونکہ مارنے والے وہ شیرازی افنان کو تھے، پر اس گاڑی میں چلی مراد کی ماں گئی، جس وجہ سے وہ ماری گئی۔ افنان علی شاہ نے اپنے بیٹے کے غصے کو جانتے تھے، اگر اس کو پتا چلا تو وہ سب کچھ برباد کر دے گا، تو خاموش کر کے جیسے ہی مراد 25 سال کا ہوا تو اس کا ماسٹر ہو گیا، تو وہ پاکستان واپس آیا، جبکہ لندن میں ہی مراد کی ملاقات سلمان شاہ سے ہوئی تھی۔ میرپور خاص سب گاڑیاں ایک بہت بڑے فارم ہاؤس پر داخل ہوئیں، جہاں پر حد سے زیادہ گارڈ موجود تھے۔ سب گارڈز نے ایک جیسا یونیفارم پہنا ہوا تھا جو بلیک تھا۔ جس راہگیر سے گاڑیاں گزر رہی تھیں، اس کے ہر طرف سبز درخت خاص موجود تھے۔ بہت ہی پیارا لان تھا جس میں ہر طرح کے پودے لگے ہوئے تھے۔ سب گاڑیاں تیزی سے آگے بڑھتی پورچ میں رکی، اور جو 7 گارڈز آئے تھے سب نے جلدی سے گاڑیوں کے دروازے کھولے۔ شکریہ ایان نے نکلتے ہی گارڈ سے کہا، جبکہ وہ خاموش کھڑا رہا۔ واہ 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 یار، یہ تو بہت ہی شاندار ہے، علی نے فارم ہاؤس دیکھتے دل سے سراہا۔ ہاں یار، یہ تو ٹھیک کہا، بہت بیوٹیفل جگہ ہے، شہریار نے بھی تعریف کی، جبکہ سب لڑکیاں سراہے بنا نہ رہ سکیں۔ ویلکم۔ ابھی وہ سب دیکھ ہی رہے تھے جب کسی نے بلند آواز میں کہا، جس سے سب نے اس کی طرف دیکھا۔ سرحان پر شوقی سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ اور نے بہت غور سے اس کو دیکھا تھا، جس نے نیلا شلوار سوٹ پہنا ہوا تھا، جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میرے شیر نعمان خوش ہوتا اس سے ملا، تبھی عماد ملتے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔
سرحان، میرا شاہ شیر کہاں پر ہے؟ اماد وہ باہر گیا ہوا ہے کیمپین کے لیے، سرحان نے گارڈز کو سامان اندر لے جانے کا اشارہ کرتے بولا۔ چلو اندر چلتے ہیں، سرحان نے سب کی تھکن کا سوچتے گویا ہوا۔ سرحان، اتنے گارڈز کیوں ہیں؟ نعمان نے چلتے پوچھا۔ حفاظت کے لیے، سرحان نے دو ٹوک کہا۔ کس کی؟ اماد نے الجھتے کہا۔ تمہارے شیر کی، سرحان نے مسکراتے استفار کیا۔ کیوں، یہاں کوئی خطرہ ہے کیا؟ اماد نے فکر سے پوچھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ برہان کبھی بھی ایسی چیزیں پسند نہیں کرتا۔ ہاں، سیاست میں ہر طرف خطرہ ہوتا ہے، کب آپ کا دشمن آپ پر حملہ کر دے کوئی نہیں جان سکتا، سرحان صاف لفظوں میں بولا۔ خیر تم فکر نہیں کرو، ویسے بھی یہاں سب اس کی حفاظت کے لیے ہیں، یہ سب گارڈز جن پر اس کو شاید سب سے زیادہ یقین ہے۔ سرحان نے شاید نے چکا کر، اور کچھ گارڈز میرے قابل کے بندے ہیں جن پر مجھے یقین ہے۔ جیسے ہی سب لڑکیاں اندر داخل ہوئی تو حیران ہوئی حال کو دیکھ کر، جہاں پر ہر چیز بہت زیادہ مہنگی لگ رہی تھی۔ واہ واہ یار، کتنا خوبصورت ہے یہ، ہور نے دیکھتے سے رہا۔ ہاں خوبصورت تو ہے، آیت نے بھی تعریف کی اور جلدی سے روم کی طرف گئی، اور آخر وہ فریش ہونے چاہتی تھی۔ ابھی وہ فریش ہو کر دوپہر کا کھانا کھانے لگے تھے جو سرحان نے لگوایا تھا۔ وہ سب جلدی سے ٹیبل پر بیٹھے کہ سرحان کا فون بج گیا۔ سرحان نے اپنے خاص آدمی کا نمبر دیکھ کر جلدی سے فون اٹھایا۔ ہاں، اسپاٹ سے پوچھا گیا۔ کیا؟ سرحان کی آواز سن کر سب پریشان ہوئے۔ کیا ہوا؟ جبکہ اماد جلدی سے سرحان کی طرف گیا جو اٹھ چکا تھا اور باہر جا رہا تھا۔ سب لڑکیاں بھی پریشان ہوئی، ایان بھی جلدی سے بھاگا کہ کیا ہوا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ ضرور کچھ ہوا ہے۔ ٹھیک، اگر کچھ بھی ہوا تو مجھے بتانا، سرحان نے دو ٹوک کہا جبکہ چہرے پر حد سے زیادہ غصہ تھا۔ کیا ہوا سرحان؟ اماد نے جلدی سے پوچھا جبکہ سب پریشان اس کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ نے لڑائی ہو گئی ہے جہاں پر برہان کیمپین کے لیے گیا تھا، سرحان نے سوچتے سفار کیا۔ کیا لڑائی کہاں ہے؟ وہ جبکہ ہور بھاگی سرحان کی طرف، اماد نے پوچھا۔ آیت بھی جلدی سے سرحان لوگوں کی طرف آئی۔ کہاں ہے جانی؟ ہور نے گھبراتے بہت مشکل سے پوچھا جبکہ سرحان اس کو پریشان دیکھ کر غصے سے لال ہوا۔ فکر نہیں کرو، وہ آ رہے ہیں، سرحان نے اماد کو دیکھتے کہا، جبکہ وہ سب اب گیٹ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کب وہ لوگ آتے ہیں۔ اف، سیاست میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں کیا؟ سمی نے فکر سے پوچھا۔ جی میڈم، بہت ہوتی ہیں، کبھی خبریں نہیں سنی؟ آمنہ نے منہ بناتے کہا جبکہ ہور پریشانی کے عالم میں دعا کر رہی تھی۔ وہ ابھی سب بیٹھے ہی تھے جب باہر گاڑیوں کی آوازیں آئی جو اندر داخل ہو رہی تھی۔ سب جلدی سے فکر سے اٹھے اور ہور جلدی سے باہر کی طرف بھاگنے لگی کہ سرحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو روکا، جبکہ اماد سب لوگ جلدی سے باہر گئے۔ آج بھی سرحان کو دیکھ رہی تھی۔ تم لوگ باہر نہیں جا سکتی، برہان خود اندر اس جگہ آ جائے گا، وہ اکیلا نہیں ہے، پارٹی کے بہت سے لوگ ساتھ ہیں اور اس جگہ صرف مرد جا سکتے ہیں، غلطی سے بھی تم سب وہاں نہ جانا۔ سرحان نے سب کو دوسرے ہال کی طرف اشارہ کرتے کہا اور ہاتھ چھوڑتا باہر گیا۔ یہ کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ ہور نے سرحان کی طرف جاتے ہی آیت سے پوچھا جو اس کو چپ رہنے کا کہہ رہی تھی۔ دیکھو ہور، کچھ نہیں ہوتا، سب گئے ہیں نا، آ جائے گا وہ بھی۔ آیت نے ہور کو حوصلہ دیا کیونکہ وہ اس کی حالت دیکھ رہی تھی، وہ کتنا پریشان تھی۔ جیسے ہی سرحان مردان حال میں کی طرف گیا تو وہاں سبھی کھڑے تھے، کچھ پارٹی کے لوگ تھے اور کچھ اس کے آدمی، جبکہ سب برہان کے آس پاس کھڑے تھے جو بہت غصے میں تھا، جبکہ صفدر شاہ بھی تپے ہوئے تھے۔ کیا ہوا برہان، تم ٹھیک ہو؟ سرحان آگے ہوتا بولا جبکہ اس کے کپڑوں پر خون موجود تھا پر چہرے پر کوئی چوٹ کا نشان نہیں تھا۔ جی، اس سے یہ پتہ چلتا کہ خون اس کا تھا نہیں تھا۔ شاہ، ابھی کوئی بات نہ کرو، اکرم نے غصے کو ضبط کرتے کہا، جس سے سرحان خاموش ہوا۔ برہان، تو میرے ساتھ چلو، اکرم نے برہان کو دیکھتے کہا اور سب کے درمیان سے لے گئے جہاں سرحان صفدر شاہ بھی گئے۔ اس وقت وہ ایک کمرے میں بند تھے۔ سرحان پٹی لیے برہان کی طرف گیا جس کے ہاتھ پر تھوڑی سی چوٹ لگی ہوئی تھی، جس پر خون بھی لگا ہوا تھا۔ میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، یہ سب اس جمال شہرازی نے جان بوجھ کر کیا ہے، صفدر شاہ نے قہر آلودہ ہوتے سب سے کہا جبکہ برہان خاموشی سے سرحان سے پٹی کروا رہا تھا۔ دیکھو صفدر، تم تو خاموشی کرو، کیا ضرورت ہے برہان کو ان لوگوں کے سامنے کرنے کی؟ اکرم نے غصے کو پیتے سختی سے پوچھا۔ ماموں، مجھے انہوں نے نہیں بلوایا تھا، میں خود گیا تھا اس طرح۔ یوں نہ کہو، میں نے ان لوگوں کو دیکھا تھا جب وہ صفدر انکل کو گربان سے پکڑے ہوئے تھے۔ برہان نے کھڑے ہوتے سچ بتایا۔ برہان، تم کچھ نہیں بولو گے، اکرم نے دو ٹوک کہا جس سے برہان خاموش ہوا۔ سرحان نے بھی اس کے شانے پر ہاتھ دھرا۔ ٹھیک ہے، جو ہوا غلط ہوا، پر شروع سے اس نے کیا۔ صفدر نے پانی پیتے آرام سے کہا، جو بات ہو گئی کل ہی ہوگی کیونکہ کل بھائی سلطان آ رہے ہیں، اکرام نے اسپاٹ سے کہا اور وہاں سے باہر گئے جبکہ صفدر بھی غصے سے گئے۔ برہان، پانی پی لو، سرحان گلاس کرتے بولا۔ نہیں، مجھے بتاؤ یہ جمال شہرازی کون ہے اور سر شہرازی کون ہے جس سے سن میر پور گاؤں کے لوگ ڈرتے ہیں؟ برہان نے غور سے دیکھتے پوچھا۔ تم سر شار شہرازی سے کہاں ملے؟ سرحان نے الجھتے دریافت کیا۔ بس ملا تھا، یہ ضروری نہیں، تم بتاؤ۔
وہ مراد چاچو کو کیسے جانتے ہیں؟ برہان نے دو ٹوک استوار کیا۔ برہان تو یہاں الیکشن میں کھڑا ہونے آیا تھا یا لڑنے کے لیے؟ اس سے پہلے سرحان کچھ کہتا عماد روم میں داخل ہوتا بولا، جبکہ نعمان ایان سب برہان کو دیکھ رہے تھے۔ عماد میں ٹھیک ہوں، فکر نہیں کرو۔ کاشف کیسا ہے؟ برہان نے فکر سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، وہ عماد نے آہستگی سے گویا ہوا۔ تو مجھے بتاؤ یہ کیسے ہوا؟ عماد برہان کا ہاتھ دیکھتے گرجا۔ کچھ نہیں یار، وہاں کچھ مخالف پارٹی کے لوگوں نے حملہ کر دیا تھا، وہاں صفدر انکل کو مارنے والے تھے، بس اسی لیے وہاں پر چلا گیا۔ برہان نے شانے چکائے جبکہ سرحان بھی غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا بس، کاشف نے مجھے بتایا کہ تو نے کتنا مارا ان لوگوں کو، جب کارڈز تھے تو کیوں گیا اس سے لڑنے؟ عماد نے تپ کر پوچھا۔ عماد، صفدر انکل بھی ہمارے خاندان کا حصہ ہیں اور ان لوگوں نے ہمارے گھر والوں پر حملہ کرنا چاہا تو میں ان کو جانے دیتا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ برہان نے غصے سے گرجتے بولا جس سے پورے کمرے میں اس کی آواز گونجی۔ معافی سائیں۔ اس سے پہلے عماد کچھ کہتا خادم حسین نے آتے کہا، کہو۔ برہان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ سائیں، سب پارٹی کے لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ خادم نے نظریں جھکائے بولا، ٹھیک ہے چلو آتا ہوں۔ جو حکم سائیں۔ خادم کہتا وہاں سے گیا، تبھی برہان بھی جلدی سے گیا۔ اکرم جیسے ہی فارم ہاؤس داخل ہوا حصے میں آئے تو آیت جلدی سے اکرم کی طرف گئی اور گلے میں ملی۔ پاپا، وہ برہان ٹھیک ہے؟ وہ بیٹا ابھی آیت کی بات پوری نہیں ہوئی تھی جب اکرم نے کہا تبھی ہور نے اپنے ماموں بیٹا ٹھیک ہے برہان، آتا ہے ابھی تھوڑی دیر میں۔ اکرم غرا سے ملتے آہستگی سے گویا ہوئی اور سب کے سر پر ہاتھ رکھا، تبھی ہور پول سائڈ کی طرف گئی۔ تم لوگ کھانا کھا لو، سرحان سب کے ساتھ آتا بولا اور سبھی کھانے کے لیے بیٹھے تو آیت پول کی طرف گئی جہاں ہور تھی۔ ہور چلو کھانا کھائے یار، آیت نے ساتھ بیٹھتے کہا جبکہ وہ جانتی تھی کہ برہان اس کی زندگی میں کتنا ضروری تھا۔ نہیں مجھے بھوک نہیں، اور اپنی انگلیوں کو مروڑتے بولی۔ برہان چلو کھانا کھا لو تم بھی بیٹا، اکرم نے برہان کو اندر آتے دیکھ کر فکر سے کہا۔ نہیں ماموں، ہور کہاں ہے؟ سرحان نے کہا، وہ پریشان سے پہلے اس سے بات کر لوں، وہ پول کی طرف ہے، ایمان نے جلدی سے بتایا۔ برہان لمبے لمبے ڈگ بھرتے پول کی طرف گئے جہاں پر وہ بیٹھی شہزادی۔ تم یہاں ہو؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، برہان نے بلند آواز میں کہا تاکہ وہ ہلکی پھلکی ہو جائے۔ جیسے ہی ہور نے آواز سنی بھاگتی برہان کے گلے لگی اور نہ چاہتے ہوئے بھی رونے لگی۔ تبھی سرحان نے بھی اوپر سے اس کو دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، پر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پر جب بھی وہ ہور کے پاس ہوتا تو اس کو لگتا یہ اس کی پری ہے، اس کی پریشے جو اس کی زندگی تھی۔ کیا ہو گیا ہے میری جان؟ ٹھیک ہوں۔ تبھی عماد بھی آیا جو جانتا تھا یہی ہوگا جبکہ آیت بھی دیکھ رہی تھی۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، ہور الگ ہوتی خفگی سے بولی، دوسری طرف بیٹھی پول پہ پاؤں کر کے۔ ہو تو تم ناراض ہو جاؤ گی، وہ بھی مجھ سے؟ برہان بھی جلدی سے شوز اتارتے ساتھ ہی بیٹھا اور جلدی سے اسے ساتھ لگایا اور ماتھے پر پیار کیا۔ کیا آپ ناراض ہی رہو گی؟ برہان نے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے پوچھا۔ تبھی آیت نے اوپر دیکھا جہاں سرحان تھا، دیکھتے ہی دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، جبکہ سرحان آیت کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر خوش ہوا تھا جس سے اس کا ڈمپل گہرا ہوا۔ ٹھیک ہے معاف کر رہی ہوں، لیکن پھر کبھی ایسا نہ کرنا، ہور نے دیکھتے کہا۔ ٹھیک ہے جان، چلو بھوک لگی ہے۔ برہان نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے آنکھ دبائی، تبھی آیت نے ان کی طرف دیکھا جو وہ خوش ہوئی کہ ناراضگی ختم ہوئی۔ شکر ہے، آیت نے دل میں سوچا، اور تبھی برہان ہور کو لیتا پانی سے باہر آیا اور وہ سب اندر گئے۔ جیسے ہی سب نے دیکھا تو خوش ہوئے کہ سب ٹھیک ہو گیا۔ اکرم بھی بیٹھتے ہوئے ان سب کو دیکھ رہے تھے۔ جب تک صفدر شاہ آئے، گھر جا رہا ہوں، اگر کوئی بات ہو تو فون کر دینا، صفدر شاہ اکرم کو کہتے تیزی سے گئے۔ تبھی سرحان بھی آیا اور سب کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے تو برہان بھی فریش ہوتا آیا۔ شکر ہے یار تم آ گئے، ورنہ مجھے لگا کہ کھانا رات کو ہی کھائیں گے، حسن نے مسکراتے کہا، جس پر سب مسکرائے اور کھانا کھانے لگے۔ سب گاڑیاں تیزی سے گزرتی شہرازی حویلی میں داخل ہوئے تو سب ڈر کے ادب سے کھڑے ہوئے کیونکہ سب جانتے تھے ملازم کہ ان کا مالک کتنا ظالم اور وحشت انسان ہے۔ جیسے ہی گاڑی رکی تو ملازم نے کامتے جلدی سے دروازہ کھولا، وہ سب پر ایک قہر آلودہ نظر ڈالتا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا، ہر طرف کانچ ہی کانچ پڑا ہوا تھا۔ ملازم ڈر کے ایک طرف کھڑے تھے جبکہ وہ خون سے لپٹا صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ سرشار تیزی سے جمال کی طرف گیا جس کے ناک اور کان سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ کس نے کیا جمال؟ اونچی آواز میں سرشار نے دھاڑے جس سے سب خوف میں مبتلا ہوئے۔ بھائی مجھے وہ مردہ چاہیے، جمال نے ناک صاف کرتے بے بسی سے کہا۔ بس تم نام بتاؤ مجھے۔ سرشار غصے کی سرحد کو ضبط کر رہا تھا ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، اس انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کتوں کو ڈال دے۔ برہان شاہ وہی جو الیکشن میں کھڑا ہوا ہے، سلطان شاہ کی طرف سے، جمال پٹی کرواتا سرشار سے بولا جو سنتے ہی چونک گیا کیونکہ وہ پہلے ہی ان سے مل چکا تھا۔ سن، پورا گاؤں میں جب وہ میر حویلی گیا تھا رستے میں ہی برہان کی ملاقات اس سے ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی سرشار کو یاد آیا تو شاکڈ ہوا
تو فکر نہ کر، وہ حال کروں گا اس کا کہ اس کی اگلی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ سرشار شہرازی شاہ گن اٹھاتے وحشت سے آیا۔ ابھی کچھ نہیں کرنا لاڈلے، ابھی وہ کھڑا ہوا ہے جانے کے لیے کہ سیڑھیاں سے اترتے وقار شیرازی گرجے، نہیں بابا سرکار، آج نہیں، میں اس کو مار دوں گا۔ سرشار باز بولا، نہیں سرشار، کہا نا ابھی نہیں، جلد بازی میں اٹھایا قدم ہمیں مشکل میں ڈال سکتا ہے، بہتر ہے اس منصوبہ بندی سے مارا جائے جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وقار شیرازی گہری سوچ سے بولے تو سرشار بھی سمجھا اور بیٹھ گیا۔ آپ ہی جب ایان بھائی اور آیت آپ ہی آئے نا تو میں ان سے بات نہیں کروں گا، ادھیان نے منہ بناتے کہا، کیونکہ جب اس نے سنا تھا کہ وہ سب سندھ جائیں گے تو ادھیان بھی جانا چاہتا تھا، لیکن اکرم نے صاف منع کیا جس سے وہ ناراض بھی ہوا۔ لیکن فرق کس کو تھا اس کی ناراضگی کا؟ اچھا ٹھیک ہے، ہو جانا ناراض تم، نمرین نے ہنستے کہا، جبکہ عائشہ بھی خاموشی سے اپنے نوٹس بنا رہی تھی۔ آپ کیوں ساتھ نہیں گئیں؟ ارم سوچتے بولی، بس میرا دل نہیں تھا، ویسے بھی مجھے کافی وقت ہو گیا تھا گھر آئے، تو میں نے سوچا جب تک وہ لوگ وہاں گئے ہیں میں گھر آ جاتی ہوں۔ نمرین نے مسکراتے چہکتے، اور ویسے بھی اگر سچ بتاؤں تو ماما کو مجھ سے کوئی کام تھا، پاپا نے اس لیے مجھے کہا کہ مجھے گھر جانا چاہیے۔ نمرین نے آہستہ سے رازداری سے سرگوشی کی۔ آیت فجر کی نماز سے فارغ ہوئی تو روم میں باہر جبکہ ایمان نماز پڑھ رہی تھی اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی سیڑھیوں سے اتری ہر طرف اندھیرا تھا، جس کا مطلب تھا سب نماز پڑھ کے واپس سونے کے لیے اپنے روم میں چلے گئے۔ پاپا کہاں پر ہیں؟ آیت خود میں بڑبڑائی، تبھی ان سے سیڑھیوں میں دائیں طرف سامنے لائبریری روم کی لائٹ آن دکھی تو جلدی سے وہاں گئی کہ شاید پاپا وہاں پر ہوں۔ جیسے ہی کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو دوسری طرف دیکھ کر حیران ہوئی، کیونکہ وہاں اس کے پاپا تو نہیں، برہان شاہ تھا، جو کچھ فائلز اور لیپ ٹاپ پر کافی بزی لگ رہا تھا، جبکہ روم میں سگریٹوں کا دھواں کی مہک ہر طرف تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ ساری رات یہ بھی ساتھ ہی شغل فرما رہی تھی۔ آیت اپنے منہ پر ہاتھ رکھے جلدی سے باہر گئی کیونکہ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ اف، اتنا دھواں، یہ کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ آیت خود سے ہی بولی اور جلدی سے لان کی طرف گئی جہاں ٹھنڈ تھی۔ برہان ساری اپنے آفس کے وہ کام کر رہا تھا جو اس کے بنا نہیں ہو سکتے تھے، ساتھ ہی ساتھ دماغ میں کل والی ہونے والی لڑائی بھی وہ نہیں بھولا تھا، جمال کا ان سب کو مار دینے کا بولنا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ان سے سلطان شاہ کی کون سی دشمنی ہے جو وہ سب کو مارنا چاہتے ہیں۔ اس میں سے وہ ساری رات کام کے ساتھ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آیت لون میں آتے ہی ٹھنڈے پھولوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ آیت نے جلدی سے سلیپرز اتاری اور گھاس پر چلنے لگی۔ کتنا پیارا لگ رہا ہے، آیت ہاتھ کھولے آنکھوں کو بند کرتی بول رہی۔ جیسے ہی آیت نے آنکھیں کھولی تو سامنے برہان کو دیکھ کر ڈر کر پیچھے ہوئی، جبکہ وہ بہت آرام سے ہاتھ باندھے اس کو تک رہا تھا۔ آپ یہاں؟ آیت خود کو سنبھالتی بولی، جبکہ غصہ بہت آیا اس پل کہ اچانک سے سامنے آیا۔ جی میں آیت خان، کیسا لگا آپ کو یہاں آ کر؟ برہان نے بہت آہستگی سے پوچھا۔ بالکل بھی اچھا نہیں، آیت نے آنکھوں کو چھوٹی کرتی سکیڑتی سچ میں کہا۔ مجھے تو لگا تم بہت خوش ہوئی ہو یہاں آ کر، کہ کتنی یادیں تھیں نا یہاں پر۔ برہان نے 8 سال پہلے کے خوبصورت منظر یاد کرتے ہوئے ہوا۔ 1 منٹ مسٹر شاہ، لگتا ہے یہاں آ کر آپ کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے، اسی لیے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اس میں بھی آپ ہی کی کوئی غلطی نہیں، اس عمر میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ خیر میں آپ کو یاد کرواتی ہوں جس بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، وہ یہاں نہیں، میر حویلی کی یادیں تھی۔ یہاں کیسے یاد آئیں گی؟ آیت نے ہنسی کو مشکل سے ضبط کرتے کہا۔ تو کیا ہو گیا، ایک ہی بات ہے۔ تم نے ابھی کیا کہا تھا کہ میری یادداشت کمزور ہے اور میری عمر بھی مجھے لگتا ہے تمہاری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں۔ برہان اپنی نیلی آنکھوں کو بڑا کرتا مصنوعی خفگی سے بولا۔ کیا مسٹر شاہ، آپ بھی نا بچوں کی طرح برا مان گئے؟ چلے آپ سوچیں کہ میں نے ایسے کیوں کہا، جبکہ آیت کو پتا تھا کہ وہ نہیں سمجھ سکے گا کہ اس نے اس کی سگریٹ پر طنز کہا تھا۔ اور ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ یاد کروں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ مجھے میر حویلی جانا چاہیے، شاید کچھ یاد آئے۔ آیت نے خود کو ہنسنے سے باز رکھتے مشکل سے سنجیدہ ہوتے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے سلطان انکل کبھی بھی اس کو اس حویلی میں جانے نہیں دیں گے، کیونکہ وہاں جانا منع تھا تو یہ بھی نہیں لے جا پائے گا، تو پھر یہ خاموش ہو جائے گا۔ جب یہ لے جا ہی نہیں پائے گا تو پھر اس کا مذاق بناؤں گی۔ لیکن اس کو کیا پتا تھا وہ وہاں پر ایک بار ہو آیا ہے، پر یہ اس کو پتا نہیں تھا۔ اب خود ہی پسی، آیت خود سے خوش ہو رہی تھی یہ جانے بنا کہ پھر وہ خوش ہوگا اور اس کا منہ بنا ہوگا۔ ٹھیک ہے اگر میں لے گیا تو کیا ملے گا؟ برہان نے سمجھتے خوشی سے پوچھا، جبکہ وہ سب سمجھ گیا کہ آیت کو نہیں پتا کہ وہاں سے ایک بار ہو آیا ہے۔ اس پل کتنا پیار آیا برہان کو آیت پر، یہی وہ جانتا تھا۔ تو یاد کروں گی بس، آیت نے الجھتے شانے اچکائے۔ بس یاد نہیں؟
آیت خان یاد نہیں، کچھ اور بھی کرنا ہوگا، اور وہ یہ کہ میں جیسا کہوں گا ویسا کرنا ہوگا، برہان نے مسکراتے کہا۔ میرے منہ پر پاگل لکھا ہے کیا؟ کبھی نہیں، میں کیوں کروں گی؟ آیت نے غصے سے پوچھا۔ اس لیے اگر میں کوشش کر سکتا ہوں تو کیا تم اتنا بول نہیں سکتی؟ برہان نے معصوم سا چہرہ بنایا۔ آیت کچھ نہیں ہوتا، کر دے۔ ہاں اس نے بھی تو کوشش کرنی ہے نا، پتا تو ہے تجھے اس سے نہیں ہوگا، تو پھر تو اس کا مذاق بنائے گی، اور ویسے بھی یہ حویلی لے جائے گا تو ہی اس کی بات مانے گی، جو کبھی نہیں ہوگا۔ دل میں سوچتے آیت نے ڈمپل گہرے ہوئے۔ ٹھیک ہے، آیت کہتی تیزی سے گئی، جبکہ برہان کے چہرے پر بھی دل فریب مسکراہٹ گئی۔ اب مزہ آئے گا، برہان نے دل میں سوچا۔ وہ سب اس وقت کراچی کے سب سے بڑے مال میں تھے، شام کی پارٹی کے لیے شاپنگ کرنے آئے تھے، جہاں ان کے ساتھ ہر طرف کارڈز موجود تھے۔ کیا یار، اتنا مجھے شاپنگ کرنے کا مزہ نہیں آ رہا جتنا مجھے ان کارڈز کے ساتھ آ رہا ہے، علی نے چہکتے بولا، جبکہ ایان سب نہ بھی سر ہلانے لگے۔ اچھا کیوں؟ حسن نے شوقی سے ہوتے پوچھا۔ اس لیے میرے بھائی، سب لڑکیاں ہمیں ہی دیکھ رہی ہیں۔ علی نے لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ آئی سی، اس کا مطلب ہے کہ تم کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ تم ہینڈسم نہیں، بلکہ یہ گارڈ کی وجہ سے تم پر نظر ڈالی جا رہی ہے۔ اسد اپنی بتیسی نکالتے کہا، جبکہ باقی سب بھی مسکرا رہے تھے۔ چلو یار، واپس بھی جانا ہے، صبح سے آئے ہیں ہم، یہ لڑکیاں کہاں پر ہیں؟ ایان نے ادھر ادھر نظر ڈالی تو سامنے ہی نظر آئی، تو سب اس کی طرف گئے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں ان سے الجھنے کی؟ سلطان شاہ نے آتے ہی صفدر شاہ سے کہا، جو منہ لٹکائے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ سب خاموش نظروں سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ سلطان شاہ نے صبح ہی آنا تھا، پر پارٹی کے ایک دو کام آنے کی وجہ سے ان کو دیر ہو گئی، جس وجہ سے وہ شام کو آئے۔ کیا سلطان شاہ، ہر بار تم کو میری ہی غلطی کیوں لگتی ہے؟ صفدر بھی بول اٹھا۔ برہان ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے آرام سے صوفے پر براجمان تھا اور غور سے سب کو سن رہا تھا۔ کیونکہ تم غلطی کرتے ہو صفدر شاہ، تم نے موقع دیا ان کو۔ سلطان شاہ گرجے۔ اچھا، جب پہلے انہوں نے اتنا کچھ کیا، وہ موقع کس نے دیا تھا؟ ہم نے نہیں۔ سلطان شاہ یاد کرو۔ صفدر شاہ بھی آج چپ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ بس کر دے بھائی صاحب، جو ہو گیا اس کو بھول جائیں، کیا فائدہ اب سب کا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اکرم نے بھی سب کو سمجھانا چاہا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ، مجھے برہان سے بات کرنی ہے۔ سلطان شاہ غصے کو پیتے ان سے بولے تو سبھی کمرے میں باہر گئے۔ کیا ہوا چاچو؟ بابا کا غصہ سرحان نے اکرم کو روم سے باہر آتے دیکھ کر بات چھوڑی۔ ٹھیک ہے، اب وہ اکیلے میں برہان سے بات کرنا چاہتے ہیں، اکرم نے آرام سے کہا، اور تیاری کی؟ تیاری کیسی ہو رہی ہے؟ اکرم نے سب کو کام کرتے دیکھ پوچھا۔ بس ساری تیاری ہوگی شام کی شاندار پارٹی کی۔ سرحان نے نعمان اور اماد کو ادھیان کے ساتھ آتا دیکھا۔ شاہ دیکھو بیٹا، سلطان شاہ نے سوچتے بولنا شروع کیا، یہاں بہت سے لوگ ہمارے خلاف ہیں، تم ان سے دور رہو گے، ٹھیک ہے؟ جبکہ سلطان شاہ دل میں بھی خوش ہوئے تھے کہ اس نے ان کے سب سے بڑے دشمن کے بیٹے کو اتنا بری طرح مارا، جبکہ سب نے یہ بات بتائی ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کے سامنے اس کی تعریف نہیں کرنا چاہتے تھے کہ آگے کچھ بھی برا ہوتا۔ اور دیکھیں انکل، میں نے جو کیا وہ صرف اس لیے کیا کہ اس انسان نے صفدر انکل کو مارا نہ چاہا، بس۔ برہان نے بھی سنجیدگی سے استغفار کیا۔ ٹھیک ہے، سلطان شاہ نے بھی بات ختم کرنی چاہی، تم ایسا کرو، یہ کچھ دن تم اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کر لو، پھر تم نے کام میں بزی ہو جانا ہے، ان کو بھی انجوائے کروانا، کیا خیال ہے؟ سلطان شاہ نے ہلکے پھلکے سے انداز میں دریافت کیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کچھ دن سب سوچوں سے دور رہیں، کیونکہ ایک رام نے انہیں بتایا تھا کہ برہان نے سرحان سے سرشار کے بارے میں پوچھا تھا، مطلب وہ ان جانے میں ہی ان کے دشمنوں سے الجھ رہا تھا، جو وہ نہیں چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے آپ سے ایک جگہ سب کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت چاہیے۔ برہان نے صبح سے ہونے والی بات کے بارے میں سوچ سے جلدی سے کہا۔ اچھا برخوردار، ایسی کون سی جگہ ہے جس کی بات کر رہے ہو، جس کی آج اجازت چاہیے؟ سلطان شاہ نے اپنے سامنے موجود مغرور شہزادے کو مخاطب کیا، جبکہ چہرے پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ میر حویلی۔ برہان نے غور سے سلطان شاہ کو دیکھتے کہا۔ کیا؟ سلطان شاہ نے حیرانی سے پوچھا۔ جی انکل، مجھے سب کو وہاں لے جانا ہے اور بتانا ہے کہ میں وہاں آیا تھا، اور ویسے بھی ایان اور آیت بھی جانا چاہتی ہیں وہاں، آخر ہماری اچھی یادیں تھی۔ برہان نے مسکراتے استغفار کیا۔ ٹھیک ہے شاہ، اگر تم خوش ہو تو لے جاؤ، لیکن پھر ان کو جلدی سے واپس لے آنا۔ سلطان شاہ نے مسکراتے کہا، کیونکہ انہوں نے اس کو پہلے بھی وہاں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ شکریہ انکل۔ برہان دل سے خوش ہوتا جلدی سے ان کے گلے ملا، جبکہ سلطان شاہ بھی بہت خوش ہوئے ان کو دیکھ کر۔ پارٹی کے لیے بڑے لان کو تیار کیا گیا تھا۔ لان دیکھنے سے ہی شاندار نظر آ رہا تھا۔ ایونٹ پلانر نے اس پارٹی کو خوبصورتی کے 4 چاند لگائے تھے۔ اس پارٹی میں نہ صرف پورے کراچی شہر کے کریم موجود تھی، بلکہ باہر کے ممالک سے بھی بہت بڑے بزنس مین، پولیٹیشینز، بیوٹیکریٹس،
ان کی بیگمات بھی شامل تھیں۔ لان کو روایت کے مطابق 2 پارٹیشن سے سجایا گیا، ایک لیڈیز اور ایک جینٹس کے لیے، جبکہ بڑی تعداد میں لیڈیز بھی تھی جو زیادہ آفس کی اسمبلی کی موجود تھی۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی جب وہاں ناز بیگم بھی آئیں نور کے ساتھ، اور سب وہاں اس پارٹی میں آئی تھیں کیونکہ وہاں آنے والی لیڈیز کو وہیں اٹینڈ کرنے والی تھی۔ واہ یار، پارٹی تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ ابھی آیت ہور لوگ سب پارٹی میں شامل ہونے کے لیے لان میں آئی تھی جب اس نے نازیب بیگم کو دیکھنے اور ملنے کے لیے گئی، تبھی ہور بھی ساتھ گئی۔ ماشاءاللہ میری آیت تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ ناز بیگم نے پیار سے ماتھے پر بوسہ لیا۔ کیسی ہیں آپ ہی ہور نے نور سے ملتی بولی، تبھی آیت بھی جلدی سے نور سے ملی۔ ٹھیک، بہت پیاری لگ رہی ہو تم دونوں، نور نے ساتھ ہی تعریف بھی کی۔ ماشاءاللہ، اللہ بری نظر سے بچائے، ناز بیگم نے ہور اور آیت کو دیکھتے کہا۔ آیت، مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ لڑکیاں اتنا سچ کر کیوں آئی ہیں؟ سیمی نے سوچتے سامنے کھڑی لڑکیوں کے بارے میں کہا جو جینٹس والے لان کی طرف کھڑی پتہ نہیں کس کا انتظار کر رہی تھی۔ یار وہ کھڑی شاید کسی کا انتظار کر رہی ہیں۔ حیا نے ان کو دیکھتے اندازہ لگایا۔ کیا ہوا گرلز؟ ہور نے آتے ہی پوچھا جبکہ سب نے فراک پہنی ہوئی تھی، پرپل کلر، سب پر الگ ہی تھا۔ کچھ نہیں، ہم ان لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے، سیمی نے شانیج کہا۔ آیت اس کی طرف کیا ہونا ہے؟ ہور نے لان کے ایک کونے کو ویٹر کے چیئرز لگاتے دیکھ کر پوچھا۔ مجھے کیا پتا ان کو پتا ہوگا؟ آیت نے شانیج کہا۔ کیا یار، تمہارے شاہ نے پارٹی کی تیاری کی ہے، ویسے اس کی تعریفیں کرنی نہیں تکتی، اور اس میڈم کو پتا نہیں وہاں کیا ہونا ہے۔ ہور نے جان بوجھ کر اس کو کہا، جہاں ایمان کو آنکھ ماری۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آیت جاؤ، تمہارا شاہ ہے نا، اس سے پوچھو۔ اور حیا نے بھی ہور کا ساتھ دیا۔ مجھے نہیں جانا، آیت نے دو ٹوک کہا۔ ٹھیک ہے، پھر ہمیں لگے گا کہ تم ایسے ہی اس کی تعریفیں کرتی ہو، ویسے اس میں کوئی کچھ خاص نہیں۔ آشی نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ دیکھو تم لوگ زبان سنبھالو اپنی، آیت نے کھا جانے والی نظر سے پورا سب کو، جبکہ ایمان کو ہنسی آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے پھر جاؤ، ہور نے سامنے اشارہ کیا۔ اوکے جسٹ ویٹ اینڈ واچ، آیت کہتی تیزی سے سامنے گئی جہاں ویٹر کام کر رہے تھے۔ علی یار یہ کیا کر رہا ہے تو؟ حسن نے اس کو سب کی پک لیتے دیکھ پوچھا۔ یار تصویریں بنا رہا ہوں، زر آیا نہیں نا، اس کو سینڈ کرنی ہے، آخر وہ بھی دیکھے ہم کتنا انجوائے کر رہے ہیں۔ علی نے جلدی سے زر کو تصویریں سینڈ کرتے کہا۔ کیا یار، یہاں سب بور ہی لگ رہے ہیں۔ حسن نے منہ بناتے آئسکی سے سرگوشی کی۔ ایان سے کیا یار، یہاں سب بزنس مین، پولیٹیشنز اور بڑے لوگ آئے ہیں، دیکھ ان کو وہ کیسے انجوائے کر رہے ہیں۔ ہر کوئی 3 پیس سوٹ میں تھا، جو بھی کوئی بزنس سے تعلق رکھتا تھا، اور جو سیاست سے وابستہ تھا وہ زیادہ شلوار سوٹ میں تھے، جبکہ ان سب سے بھی شلوار سوٹ پہنا تھا۔ برہان اپنے کچھ بزنس مین دوستوں سے مل رہا تھا جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کی پارٹی میں شریک ہوئے تھے کہ سلطان شاہ نے اس کو بلایا، وہ اس کو کسی سے ملوانا چاہتے تھے۔ جی برہان نے پاس جاتے استفار کیا۔ جی ان سے ملو، یہ ہماری پارٹی کے سب سے قابل شخصیت کے مالک پر وزیر سیال افنندی جو ہماری پارٹی کی طاقت ہے۔ سلطان شاہ نے مسکراتے گویا ہوئے۔ برہان نے جلدی سے ہاتھ ملایا، مل کر خوشی ہوئی، جبکہ پرویز سیال چونک سے گئے برہان کو دیکھ کر۔ کیا ہوا؟ برہان نے ان کو چونکتے دیکھ کر پوچھا۔ ارے سلطان شاہ، یہ تو مراد شاہ ہے۔ کیا؟ یہ مراد شاہ کا بیٹا؟ پرویز سیال نے مسکراتے سلطان شاہ کو مخاطب کیا جو سنتے ہی شاکڈ ہوئے۔ نہیں پرویز، یہ مراد کا بیٹا نہیں، سلمان شاہ کا بیٹا ہے، سلطان شاہ نے مشکل سے بیان کیا۔ سوری، مجھے لگا، خیر بہت پرکشش ادا ہے اس کی، پرویز نے دیکھتے دریافت کیا۔ برہان، یہ تمہیں پارٹی مطلب سیاست کی کچھ خاص باتیں بتائیں گے، وہ اچھے سے سننا بیٹا، آگے تمہارے کام آئیں گی۔ زر دوسرے لوگوں سے مل لو، سلطان شاہ کہتے ہی آگے گئے۔ ایکسکیوز می، آیت نے جاتے ہی ویٹر سے کہا۔ جی، ویٹر نے بہت ادب سے پوچھا۔ آپ بتا سکتے ہیں یہ کس کے لیے آپ چیئرز لگا رہے ہیں؟ آیت نے آرام سے پوچھا۔ سوری میم، ہمیں نہیں پتا، یہ باس نے کہا، ہم کام کرنے لگے، ویٹر نے بہت اسکی سے بولا۔ کوئی بات نہیں، آیت کہتے ہی پیچھے مڑی تو سرحان کو دیکھ کر حیران ہوئی، جبکہ وہ مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا شہزادی، کچھ پوچھنا ہے تو ان سے کیوں دماغ کھپا رہی ہو؟ میں ہوں نا بتانے کے لیے، سرحان نے سر کے اشارے سے جانے کا کہا۔ لو ابھی اس کا شاہ خود ہی آ گیا وہاں پر، اور کہتے ہی سب کے سامنے مسکرائی، جبکہ سب اب اس کا انتظار کر رہی تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ وہ میں آج سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے بولے، جبکہ وہ سب سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی اور اس کو اشارے بھی کر رہی تھی۔ جلدی سے پوچھ لے۔ ٹھیک ہے شہزادی، تم سوچو پھر میں آتا ہوں، سرحان کہتا جانے لگا تو آیت فوراً سامنے ہوئی۔ وہ مجھے جاننا تھا کہ یہاں کیا ہونے والا ہے، آیت نے پیار سے مسکراتے پوچھا، تاکہ وہ سامنے یہ نہ سمجھے کہ ہم آپس میں بات نہیں کرتے۔
اچھا بس اتنی سی بات. سرحان دل میں خوش ہوا تھا. یہ سب چیئرز سیاسی جماعت کے لیے لگائی ہیں. مطلب سرحان نے جیسے ہی آیت کو دیکھا تو وہ الجھ رہی تھی تو سمجھ جانے لگا. مطلب یہ جو پارٹی کی خواتین اور یہ جو لڑکیاں سب یہاں برہان سے ملنے آئی ہیں تو یہ تو اس طرف نہیں جا سکتی پر برہان اس طرف آ سکتا ہے. بس یہاں پر ہمارے گھر کے سب مرد آئیں گے اور ان سے مل کر چلے جائیں گے. سرحان نے پیار سے مسکراتے سمجھایا. سمجھتے ہی آیت نے کہا اور جانے لگی تو سرحان آگے ہوا. کیا؟ آیت نے آنکھوں کے اشارے سے پوچھا. یہ کہ شہزادی اپنا کام ہوا تو جا رہی ہو. سرحان نے منہ بنایا. اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ حیا نے سرحان کو دیکھتے پوچھا جو منہ بنا رہا تھا. مجھے کیا پتا، میں تو سوچ رہی ہوں یہ بھی ایسے ہی منہ بنا لیتا. حور نے بتاتے ہی سوال بھی کیا. نہیں یار، منہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ شاید وہ سیکھ رہا ہے. مسکان نے سیمی نے سوچتے خوش ہوتے کہا جس پر سب نے کہہ گونجا. اچھا آپ کو بھی کام تھا مجھ سے؟ آیت نے مسکراتے پوچھا. تبھی سرخ ان نے سے لڑکیوں کی طرف دیکھا جو بہت ہنس رہی تھی. میں چاہتا ہوں ہم باہر جائیں. سرحان نے دو ٹوک کہا. سب اتنا بس اتنا سا؟ آیت نے بھی ایسے کہا جیسے کچھ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے میں چلوں گی جب آپ کہیں. آیت نے کہتے خوشی سے ان کی طرف گئے جبکہ سرحان حیران ہوا کہ کیا سچ میں جو میں نے سنا وہ سچ تھا خواب؟ پھر مسکراتا وہاں سے گیا. کیا کہا تمہارے شاہ نے؟ انہوں نے مسکراتے دریافت کیا. وہاں جو ہو گیا نا آنکھوں سے دیکھ لینا. آیت نے مسکراتی نظروں سے کہا. اچھا اتنی دیر کیا بات کر رہی تھی شاہ سے؟ انہوں نے منہ بناتے پوچھا. میں کیوں بتاؤں، وہ میری اور میرے شاہ کی بات ہے. آیت نے ایک ہنک مارتے مسکرائی جبکہ حور کو غصہ آیا. واہ واہ، حور کو فرق پڑتا ہے اگر کوئی شاہ کے ساتھ ہو. یا اللہ تیرا شکر ہے میں جیسا چاہتی تھی ویسا ہی ہوا. حور کو محبت ہو جائے شاہ سے. آیت نے دل میں سوچا اور ناز بیگم کی طرف گئی. دیکھو برہان، سیاست جتنی اچھی نظر آتی ہے نا اتنی ہی اندر سے بری ہوتی ہے. سیاست میں اپنی جگہ بنانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے پھر ہی آپ کو کسی بڑے مقام پر پہنچاتے ہیں. پرویز برہان کے ساتھ چلتے راز کی باتیں بتا رہے تھے. میں جان سکتا ہوں آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ برہان نے تحمل سے پوچھا. اس لیے کیونکہ آگے تمہیں بہت ایسی چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا جو تم نے کبھی نہیں دیکھی. میری ایک بات یاد رکھنا برہان شاہ کہ دشمن کو کبھی بھی کمزور مت سمجھنا. کچھ بھی ہو جائے، ہاں ایسے کھیل میں کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے ورنہ سب کچھ ہار سکتے ہیں. پرویز نے غور سے سمجھاتے کہا جبکہ برہان بہت غور سے سب سن رہا تھا. اچھا پوچھنا چاہتے ہیں وہ کیا؟ پرویز نے برہان کو سوچتے دیکھ کر پوچھا. اگر دشمن آپ پر حملہ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ برہان نے بہت گہری سوچ سے سوال کیا. اگر دشمن ایک بار حملہ کرے تو غلطی سے بھی اس کو زندہ مت چھوڑو، اور اگر چھوڑ دیا تو وہ تمہاری آس پاس کی ساری خوشیاں چھین لے گا. پرویز سیال نے رازداری سے کہا. اور ہاں جب بھی دشمن کو مارو تو پیچھے سے وار کرو، آگے سے کبھی نہ کرو. پرویز سیال نے وائن پیتے بولا. پیچھے سے وار تو ڈر پھوک لوگ کرتے ہیں. ہاں نے سنجیدگی سے گویا. سچ کہا، پر سیاست میں پیچھے سے وار کرنا بہادری کہلاتا ہے. ایک بات اور، سیاست میں جب کوئی ایک بار قدم رکھ لیتا ہے نا تو پھر واپسی نہیں جا سکتا کیونکہ سیاست چیز ہی ایسی ہے. یہ ایک نشہ ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. اس میں جیتنے کے لیے اگر تم کو اپنے دشمن کو ختم بھی کرنا پڑے نا تو کر دینا چاہیے تاکہ وہ تم کو یا تمہارے کسی کو نقصان نہ پہنچائے. ادیان برہان کہاں ہے؟ اکرم نے سب کو باتیں کرتے دیکھ کر پوچھا. پتہ نہیں چاچو. ادیان نے شانے اچکائے. اکرم کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ سلطان شاہ نے اکرم کو ادھر ادھر دیکھتے پوچھا. بھائی صاحب برہان کہاں ہے؟ بھائی سلمان بھائی آئے ہیں. اکرم نے ساتھ ہی وجہ بتائی. اچھا یہ تو اچھی بات ہے، سلمان شاہ آیا ہے. خیر برہان پرویز سیال کے ساتھ تھا، میں نے اس کو ملنے کے لیے کہا تھا. کیا بھائی برہان کو اس کے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ اکرم نے الجھتے پوچھا. کیا مطلب اکرم؟ ضرورت تھی، وہ اس کو بتائے گا کہ سیاست میں کیا کام کرنے ہیں اور کیا نہیں. کیا سچ میں سلطان تم کو لگتا ہے کہ وہ برہان شاہ کو یہی بتائے گا؟ صفدر شاہ نے بھی حصہ لیا. بھائی صاحب وہ جو کچھ بتائے گا نا کسی کو اس سے اچھا خاصا انسان بھی غلط کام کرنے لگتا ہے. اکرم نے سر پکڑتے دریافت کیا. پتا ہے مجھے، میں نے کہا اس سے برہان کو دور رہنے کا کہے ایسے جھگڑوں سے. سلطان شاہ نے تحمل سے گویا ہوا. اور وہ مان گیا؟ کبھی نہیں. صفدر شاہ نہ کرتا ہوا وہاں سے گیا. تبھی اکرم نے برہان کو پرویز کے ساتھ آتا دیکھا تو تیزی سے اس کی طرف گیا. آپ سے بات کر کے اچھا لگا اور جو آپ نے بتایا وہ اچھے سے یاد رکھوں گا. برہان کہتے ہی اکرم کی طرف گیا جو اس کے پاس ہی آ رہا تھا. ابھی وہ سب بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھی جب ایک دم سے سب خاص مراد چیئر کی طرف گئے جو ویٹر رکھ رہے تھے. تبھی سب لڑکیوں اور پارٹی کی خواتین اس کی طرف گئی جہاں برہان سلطان شاہ کے ساتھ آ رہا تھا اور یہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے. پارٹی میں موجود لڑکیوں کے دل کی دھڑکن بنا وہاں موجود سب اسمبلی کے کارنر کی لڑکیاں ایک نظر کے لیے
نے اندر تک سج سنور کر پہنچی تھی، مگر برہان شاہ نے ہی کیا جو کسی کو ایک نظر بھی نوازتا۔ جب بھی برہان کسی میں پارٹی میں گیا، ایک بار بھی اس نے کسی عورت سے بات نہیں کی کام کے علاوہ، جبکہ کئی لڑکیاں اس سے بات کرنا چاہتی تھیں، جبکہ وہ صرف کام کی بات کرتا اور پھر نہ رکتا۔ آج بھی یہی کیا، اس نے چند باتیں کی سب سے اور وہاں سے واک آؤٹ کیا۔ اللہ، یہ کیسے؟ برہان کو دیکھ رہی تھی جیسے کوئی لڑکا نہ دیکھا ہو۔ حیا نے سرگوشی کی سب سے، کچھ پاگل لڑکیاں اتنے ڈوٹ ٹوک کہا، چلو یار یہاں سے چلتی ہیں پول سائڈ کی طرف، وہاں کچھ الگ کرتی ہیں، کیا خیال ہے؟ جیسے ہی برہان وہاں سے گیا، اشی نے منہ بناتے سب سے کہا، ہاں چلو۔ سب نے اتفاق کیا اور وہاں سے گئیں۔ یار یہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جیسے ہی وہ سب پول کی طرف آئیں، وہاں پر لگے رنگ برنگی لائٹس دیکھ کر سب کا دل جھوم اٹھا۔ ہاں حیا، ٹھیک کہا، کتنا خوبصورت ہے۔ سارا نے بھی تعریف کی۔ چلو کیا کرنا؟ آشی نے دیکھتے پوچھا۔ ایسا کرتی ہیں ہم جوتی اتار کر پانی میں چلتی ہیں، کیا خیال ہے تم سب کا؟ ہور نے خوش ہوتے کہا۔ یار ہم گیلے ہو جائیں گے۔ آمنہ نے انکار کیا۔ تو کیا ہو گیا، ہم کون سا باہر ہیں، اوپر چلی جائیں گی ہم، اور ویسے بھی اب واپس پارٹی میں نہیں جاؤں گی۔ ہور جوتی اتارتی پانی میں گئی اور پاؤں اندر ڈال کر بیٹھی، جبکہ آمنہ پارٹی میں واپس گئی۔ باقی سب بھی پانی میں داخل ہوئے۔ یار میں لڑکیوں کی طرف جا رہا ہوں، بور ہو گیا ہوں۔ اور یہ کہتے ہی تیزی سے دوسری طرف گئے تو سارے ہی پول کی طرف آ گئے۔ واہ واہ، یہاں تو بہار لگی ہے۔ جیسے ہی حسن لوگ اندر داخل ہوئے، سب لڑکیاں پول میں پاؤں ڈالے آرام سے اپنی پکس لے رہی تھی۔ تم لوگ بھی بہار کا حصہ بن جاؤ، اشی نے شہریار کو دیکھے بنا کہا۔ تبھی اسد علی احسن شہریار ایان نے جوتے اتارے اور ان سب کے سامنے کی طرف جا کر بیٹھے، جس سے پول کے ایک طرف لڑکیاں اور ان کے سامنے ہی دوسری طرف لڑکے درمیان میں پانی میں تھا۔ چلو ایسا کرتے ہیں، ایک گیم کھیلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ علی نے حسن کو آنکھ مارتے کہا۔ کیا گیم؟ سیمی نے جلدی سے پوچھا۔ پانی اچھالنے کی، علی نے کہتے ہی سب لڑکیوں کی طرف پانی پھینکا ہاتھ سے، اور یہ بات ابھی بتاتی ہوں، حیا کہتی ہی شروع ہوئی، جبکہ باقی سب لڑکیاں بھی تیز تیز لڑکوں پر پانی ڈالنے لگی۔ اچھا یہ لڑکیاں کچھ زیادہ ہی سمارٹ نہیں بن گئی؟ حسن نے کہتے ہی پانی میں چھلانگ لگائی اور ایسے ہی سب لڑکے پانی میں گئے اور تیز تیز پانی ڈالنے لگے۔ ہاں جیسے ہی آیت عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر آئی تو ان کو دیکھ کر ہنسنے لگی، جبکہ ایمان بھی بھاگتی اس کی طرف آئی کیونکہ وہ بھی گیلی ہو گئی تھی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ آیت جلدی سے آؤ، ہور کہتے ہی پانی تیزی سے اچھالنے لگی۔ کیا یار، اگر لڑکوں کے ساتھ کوئی گیم کھیلنی تو مجھے بتانا تھا نا؟ آیت ہور کو اپنی طرف لاتی بولی۔ مطلب؟ حیا بھی جلدی سے اس کی طرف آئی، جبکہ سیمی آشی سارا بھرپور مقابلہ کر رہی تھی ان کا لڑکوں سے۔ مطلب کہ یہ دیکھو سامنے، جیسے ہی آیت نے کہا، ایمان، ہور، حیا سب سامنے دیکھا جہاں سے نعمان، سرحان، عماد پول کی طرف آ رہے تھے۔ جیسے ہی حیا نے دیکھا تو ہور کا دماغ بھی کام کرنے لگا۔ واہ واہ، کیا بات ہے، آیت تم بھی گیم کھیلتی ہو؟ حیا کہتی تیزی سے ان کی طرف گئی، جبکہ آیت، ایمان، ہور چھپ گئی۔ ٹھیک نہیں کر رہے، مسکان، ایمان اور ڈرتے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا میری جان، ہور نے مذاق لیا۔ بھائی پلیز میرے ساتھ چلے، وہاں دیکھیں علی لوگوں نے ہمارا کیا حال کیا ہے۔ حیا نے معصوم بنتے اپنے گیلے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا اور ان کو لے کر پول کے قریب آئی، جہاں سب لڑکے پانی کے اندر سیمی آشی اور سارا پول کے سائڈ پر بیٹھے ان کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ابھی وہ سمجھ ہی رہے تھے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے کہ تبھی پیچھے سے ہور، حیا، آیت نے تینوں کو پانی میں پھینکا۔ جیسے ہی وہ تینوں پانی میں گرے، ہور، آیت، حیا مسکرائی، ساتھ ہی وہ سب بھی مسکرائے جو پانی میں پہلے بھی تھے۔ جیسے ہی سرحان نے سامنے دیکھا تو ٹھٹکا، کیونکہ سامنے آیت کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اچھا تم تینوں نے ہمارے ساتھ یہ گیم کھیلی، اب دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ سرحان کہتا پانی سے باہر آیا تو ہور، آیت، ایمان بھاگی، پر ان تینوں نے ان کو گھیرا، جس سے وہ ڈری۔ سوری بھائی، غلطی سے ہو گئی۔ حیا نے جلدی سے ہاتھ جوڑے۔ اب بتاؤ، سرحان نے ہور کو غور سے دیکھتے پوچھا۔ وہ میں نہیں تھی، آیت تھی، ہور نے جلدی سے بال پیچھے کرتے بولا، جبکہ سرحان اس کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ مجھے کیا تم تھی یا شہزادی؟ اب میں بدلہ تو لوں گا نا، چاہے کوئی بھی ہو۔ جیسے ہی سرحان نے یہ کہا، ہور اس کے سینے پر ہاتھ مارتی تیزی سے بھاگی، جبکہ سرحان اس کی چلاکی پر حیران ہوا۔ ہیلو شاہ، پہلے مجھے پکڑ تو لو۔ دیکھو عماد، تمہیں میں نے نہیں، ایمان نے گرایا تھا، آیت کہتی جلدی سے گئی، جبکہ عماد اپنے سامنے ڈری ہوئی تتلی کو دیکھ رہا تھا جو گھبرا رہی تھی۔ ایان لوگ بھی جلدی سے باہر آئے، آخر ان سے سب سے بدلہ جو لینا تھا۔ لڑکیوں نے ایان کو پکڑ کر حیا کو نعمان نے ہنستے کہا تو ایان بھی بھاگا حیا کے پیچھے، جبکہ وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے تھے۔ برہان، اگر کبھی بھی کسی بھی جگہ مدد کی ضرورت ہو
تو فون کرنا، میرے آدمی تمہارے پاس ہوں گے۔ پرویز سیال باہر جاتے برہان سے ملتے بولا، ضرور۔ برہان نے مسکراتے شانے جھکائے، اور ہاں ایک اور بات، سیاست کے ساتھ گنڈوں کو بھی اپنا خاص بندہ بناؤ، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ پرویز سیال نے شانے پر ہاتھ دھرتے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں خود کافی ہوں، اور ویسے بھی میرے پاس اپنے بندے ہیں۔ برہان نے دو ٹوک کہا، چلو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن دوستی رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر ایک بات، کافی شاطر دماغ لگتے ہو، مزہ آئے گا تمہارے ساتھ۔ پرویز کہتا ہے جلدی سے گیا، سچ کہا تم نے، مزہ آئے گا سیاست میں۔ برہان نے سامنے سے جاتی گاڑی کو دیکھ کر بڑبڑایا، تھینک پاپا آپ یہاں آئے، مجھے خوشی ہوئی۔ برہان سلمان شاہ سے ملتے بولا، ارے میرا بیٹا مجھے بلائے اور میں نہ ہوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سلمان شاہ برہان کو شانے پر سے پکڑتے گویا ہوئے، ٹھیک کہا آپ نے پاپا۔ برہان نے خوشی کے عالم میں کہا اور جلدی سے مل کر ان کو خدا حافظ کیا۔ برہان ابھی وہ حال میں داخل ہوا تھا کہ اکرم نے آواز دی تو وہ رکا۔ جی مامو، برہان نے جلدی سے پوچھا۔ شاہ وہ پرویز سیال افندی سے مل کر کیسا لگا؟ اکرم نے غور سے اس کو دیکھتے پوچھا۔ بہت اچھا ماما، مجھے ان کے ساتھ اچھا لگا، کافی سمجھدار ہیں۔ برہان مسکراتی نظروں سے بولا، ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں۔ اکرم نے ہلکے پھلکے سے انداز کو اپنایا۔ برہان تھوڑی دیر بعد ہم سب واپسی کے لیے نکلیں گے، ویسے بھی سب لوگ جا رہے ہیں، تم بھی اندر جاؤ، اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرو۔ اکرم نے مشورہ دیا کیونکہ اکرم جانتا تھا کچھ دن سے برہان ڈبل کام کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے ماموں، آپ لوگ صبح چلے جانا۔ برہان نے سنجیدگی سے استفار کیا، نہیں بیٹا وہاں بھی بہت کام ہے۔ اکرم نے سمجھایا، ٹھیک ہے ماموں چلے، پھر پہلے میں ان لوگوں سے ملوں پھر اندر چلے جاؤں گا۔ برہان کہتا جلدی سے بزنس کے کچھ لوگوں کے پاس گیا، دیکھیں اب گھبرائے نہ، میں کچھ نہیں کرتا۔ عماد ایمان کو ڈرتا دیکھ کر جلدی سے بولا، جبکہ وہ سب پول کے ارد گرد بھاگ رہے تھے، کیا یار ایک لڑکی پکڑی نہیں جاتی؟ علی سب کو پیچھے بھاگتے دیکھ کر بولا، جبکہ حسن جلدی سے دوسری طرف کے کونے سے بالٹی لے کر آیا۔ پھر کیا ہو گیا یار، اگر لڑکی پکڑی نہیں جاتی تب پانی تو لڑکی پر جا سکتا ہے نا؟ حسن کہتا بالٹی پول سے بھر کر عاشی اور سیمی کی طرف گیا، ہور پول سے ہوتی پول کے اندر کی راہگیری کی طرف گئی جہاں آیت بھی گئی تھی۔ جیسے ہی ہور کو آیت نظر آئی بھاگ کر آیت کے پیچھے ہوئی، اور اس طرح سرحان سامنے، آیت درمیان میں، ہور اسے پیچھے، جبکہ آیت اور سرحان کے درمیان ٹیبل تھا۔ آیت اپنے شاہ کو کہو دور رہے مجھ سے، ہور نے آیت کے شانوں سے جھٹکتے کہا، اب دیکھو کیا کرتا ہوں میں تم دونوں کے ساتھ۔ سرحان نے خوشی میں کہا، دیکھو شاہ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آیت نے ٹیبل کے گرد دوسری طرف آیت بولا جس طرح سرحان تھا، جبکہ سرحان ان کی طرف تھا۔ اچھا تو اب دیکھو بچوں، تم لوگوں کو اب تمہاری نانی کی اماں یاد نہ کروائی تو کہنا۔ جیسے ہی حیا نے پول کی طرف صوفے کے پیچھے سے دیکھا، لکھو، اور حسن بالٹی لیے عاشی کے پیچھے تھے، جبکہ ایان اور نعمان آرام سے کھڑے ہوئے ہنس رہے تھے کیونکہ اسد شہریار آمنہ کو ڈرا رہے تھے۔ حیا جلدی سے اندر گئی اور کچن سے ایک بڑی بالٹی پانی کی بھر لائی، اور پول کے دوسری طرف ایک کونے میں اوپر جانے کی سیڑھیاں تھیں، وہیں سے اوپر گئی اور بالٹی رکھ کر پھر گئی، اور ایسے کرتے 5 بالٹیاں وہ اوپر لے گئی۔ شکر ہے یہاں زیادہ روشنی نہیں، ورنہ سب نے ان کی طرف آنا تھا۔ حیا کہتی پول کی اس راہگیر کی طرف گئی جہاں آیت تھی، کیونکہ شہزادی کیوں نہیں کر سکتا، تم نے بھی تو کیا نا؟ سرحان نے گھومتے دوسری طرف ہوتے کہا، جبکہ وہ دونوں بھی تیزی سے اس کی طرف گئی۔ میں نے نہیں شاہ، ہور نے کیا تھا۔ آیت ہور کی طرف ہاتھ کرتی بولی، جو ہور کا منہ کھل گیا۔ دیکھو شاہ، اف مسٹر سرحان، بتایا آیت نے تھا ہمیں کہ تم لوگوں کو پول میں پھینکے۔ ہور نے بھی ہاتھ صاف کیے، مطلب سب کچھ ساتھ میں کیا؟ سرحان کہتا تیزی سے ان کی طرف بڑھا تو وہ دونوں اس طرف بھاگی جس طرف حیا نے کہا۔ تبھی سرحان کا فون بجا، چلو اوپر چلیں۔ حیا ان کو لیتی اوپر گئی جہاں پانی کی بالٹی رکھی ہوئی تھی۔ اف یار کہاں گئی وہ؟ جیسے ہی سرحان نے فون بند کیا ارد گرد دیکھا، سرحان راہگیری سے باہر پول کی طرف گیا جہاں سب لڑکے شیلڈ کے پاس تھے، جبکہ اوپر آیت ہور حیا تھی جو پانی کی بالٹیاں اٹھا کر اوپر سے پھینکنے والی تھی ان پر۔ چلو گرلز، کہتے ہی وہ تینوں نے بالٹی سے پانی پھینکا جس سے سب ہنسنے لگے۔ جیسے ہی آیت نے علی حسن کو ہنستا دیکھا تو حیران ہوئی، یار دیکھو تو صحیح کس کس پر پانی پھینکا ہے ہم نے۔ آیت نے ہور سے کہا تو حیا اور ہور نے ایک ساتھ دیکھا تو ٹھٹک گئیں۔ ہاں آیت نے ہور نے دیکھا، منہ پر ہاتھ رکھا تھا، وہ کون ہے تھا؟ آیت نے ڈرتے پوچھا۔ کوئی بڑا تو نہیں تھا؟ برہان شاہ، حیا نے ڈرتے کہا۔ ہاں کیا؟ آیت سنتے ہی ٹھٹکی اور جلدی سے دیکھا۔ جیسے آیت نے اوپر سے دیکھا، برہان اوپر ہی گھور رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ اسد، ایان، عماد بھی گھور رہے تھے جن پر پانی پڑا تھا، اور آیت جلدی سے ریلنگ سے پیچھے ہٹی۔ اب کیا ہوگا؟ آیت جیسے ہی آیت نے دیکھا تو حیا ہوئی اور پاتی ہی نہیں اور پہلے ہی بھاگ گئی۔ جیسے ہی آیت سیڑھیوں کی طرف جانے لگی، سامنے ہی برہان آ کھڑا ہوا جس کو دیکھ کر آیت ڈر گئی۔ کیا کیا تم نے؟
بہت شوق ہے نا، اب دیکھنا میں کیسے پانی ڈالتا ہوں، جلدی اسد پانی لے آؤ، شکار پہلا ملا۔ برہان نے زور سے کہا اور آواز لگائی، دیکھو میں اکیلی نہیں تھی، ایت نے ہمت کی، پتا ہے مجھے، پہلے تم سے بدلا پھر تمہارے ساتھ والی۔ برہان نے اپنے گیلے کپڑوں کو جھاڑتے کہا، کیا کیسا بدلا؟ ایت اپنی کالی صاف آنکھوں کو بڑا کرتی بولی، جبکہ برہان غور سے اس کو دیکھ رہا تھا، جس نے انگوری رنگ کی فراک پہنی تھی جس پر بلیک موتی لگے تھے گلے پر نیچے، جس میں وہ حد سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی، اوپر سے اس کی کالی آنکھیں جس میں ایک کشش نظر آ رہی تھی۔ تبھی آیان لوگوں کے اوپر آنے کی آواز آئی تو برہان ہوش میں آیا، سامنے دیکھو تو حیران ہوا، آیت رونے والی تھی جبکہ وہ اپنی آنکھوں کو چھپا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ آیت برہان تیزی سے اس کی طرف گیا۔ کچھ نہیں کہتے آیت اپنا حجاب والا دوپٹہ کھول اچھے سے اپنے گیٹ لپیٹنے لگی، جسے برہان سمجھ گیا۔ جیسے ہی اسد حسن لوگ پانی لے کر آئے، جلدی سے آیت کی طرف پھینکا، جبکہ پھر ان سب کے منہ بنے کیونکہ برہان آیت کے آگے آ گیا، جس سے سارا پانی برہان پر گیا۔ جیسے ہی آیت نے آنکھیں کھولی تو حیران ہوئی اپنے سامنے برہان کو کھڑا دیکھ، جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ پیٹ پر پانی پھینکا تھا۔ کیا یار، تو کیوں درمیان میں آیا؟ حسن منہ بناتے بولا۔ تبھی برہان نے ان کی طرف دیکھا اور بولا، بس کرو یار، گیم ختم کرو، رات بہت ہو گئی ہے۔ تبھی سب خاموشی سے وہاں سے گئے، جبکہ تبھی برہان آیت کی طرف آیا۔ ویسے مجھے پتا نہیں تھا آیت خان سب کو ابھی بھی تنگ کرتی ہو۔ برہان نے مسکراتے اس کو بے فکر کرنا چاہا، یہ جانے بنا کہ کیا کچھ یاد آیا تھا اس کو۔ ہاں آیت، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تو کبھی ایسا نہیں کرتی تھی، پھر اب اچانک کیوں دل کیا یہ سب کرنے کو؟ آیت خود سے ہی پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ آیت برہان نے بلند آواز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، آیت کہتی وہاں سے گئی، تبھی دو آنکھوں نے سب دیکھا۔ تمہیں آج معاف کر رہا ہوں، اگلی بار نہیں کروں گا، سرحان نے حور کے روم سے داخل ہوتے کہا اور وہاں سے گیا۔ آیا بڑا مجھے معاف کرنے والا، میں تو کروں گی، جو کرنا ہے کرے میری بلا سے، حور کہتے ہی فریش ہونے گئی۔ تیرے کس کس خیال کو دل سے جدا کروں، میرے ہر خیال میں تیرا ہی خیال رہتا ہے۔ وہ سب ابھی کھانا کھا کر ایک مووی دیکھ رہے تھے۔ برہان مسلسل آیت کو دیکھ رہا تھا، جبکہ دل سے یہ خود ادا ہوا جو مووی کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کو حد سے زیادہ نیند آ رہی تھی۔ جیسے ہی مووی ختم ہوئی، سب جلدی سے اٹھے اپنے روم میں جانے کے لیے۔ ایک منٹ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ برہان جلدی سے کھڑا ہوا، جبکہ سب اب اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کل صبح ٹھیک 9 بجے تیار رہنا، ہم باہر جائیں گے، مجھے تم سب کو کہیں لے کر جانا ہے۔ برہان آیت کو دیکھ نظروں کے حصار میں لیے کہہ رہا تھا، کیا سچ؟ سمی نے خوشی سے پوچھا، اہنکار بھرا، ٹھیک ہے یار، صبح ملاقات ہوتی ہے۔ نعمان سب جلدی سے اوپر گئے، جبکہ آیت کچن میں گئی۔ برہان بھی جلدی سے گیا۔ آیت جیسے ہی پانی پی کر پیچھے مڑی، برہان کو دیکھ کر ڈری، جو کچن کے دروازے کے ساتھ آرام سے ٹیک لگائے درمیان میں ایسے کھڑا تھا کہ دائیں پاؤں بائیں پاؤں کے ساتھ الجھا ہوا تھا، جبکہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس کو حصار میں لیے ہوا تھا۔ آیت نے جیسے ہی اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا تو گھبرا کے ادھر ادھر دیکھنے لگی، جبکہ آیت کی اس کی نگاہیں جھلسا دے رہی تھی۔ وہ جلدی سے جانا چاہتی تھی۔ سنو، جیسے ہی آیت جانے لگی، برہان نے بہت آہستگی سے گویا ہوا، کل تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ برہان غور سے آیت کے چہرے پر بدلتے تاثرات دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ سنتے ہی چونک سی گئی۔ سرپرائز؟ کیسا سرپرائز؟ آیت نے بے باکی سے پوچھا۔ ویٹ کرو، کل پتہ چل جائے گا۔ برہان کہتے ہی کچن کے دروازے سے پیچھے ہوا، جس کا مطلب تھا کہ اب وہ جا سکتی ہے۔ آخر اس کو اس کی نیند کی فکر بھی تھی۔ آیت جلد سمجھی تو کچھ نہیں، لیکن وہاں سے چلی گئی کہ جو ہوگا صبح سامنے ہوگا، سوچنا کیوں۔ جیسے ہی صبح سب ناشتے سے فارغ ہوئے، جلدی سے تیار ہوتے لان میں آئے، جہاں لاتعداد گارڈز کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حیا نے آتی ہی خوشی بھری آواز میں پوچھا۔ پتہ نہیں، جس کے ساتھ جا رہے ہیں نا، وہ کسی کام سے باہر گیا ہے اور میسج کیا تھا گاڑیوں میں سوار رہنا۔ نعمان نے ٹائم دیکھتے سرسری سا کہا، اور کچھ پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں؟ آیت نے الجھتے دریافت کیا۔ نہیں، میں نے بہت کوشش کی لیکن نہیں بتایا جانی نے، اور کہتے جلدی سے جوس لینے اندر گئی۔ تبھی کچھ گاڑیاں فارم ہاؤس میں داخل ہوئی تو دیکھا سرحان ایک ساتھ باہر آئے، جن کے ہاتھوں میں کچھ شاپنگ بیگز تھے۔ شاپنگ بیگ کہ ہمارے لیے؟ حسن نے مذاق کیا، جبکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ بیگز لیڈیز تھے، نہیں گرلز کے لیے۔ برہان نے دو ٹوک کہا، جس نے بلیک شلوار سوٹ پہنا تھا، جس میں اس کا گندمی رنگ نمایاں ہو رہا تھا۔ ہمارے لیے ایسا کیا ہے؟ آشی نے چہکتے پوچھا۔ تبھی حور بھاگی آئی۔ شہزادی یہ لو۔ برہان نے بیگ حور کی طرف کیے
تو یہ سب لڑکیوں نے دیکھا تو اس میں عبائے تھے، جبکہ آیت نے پہلے ہی پہنا ہوا تھا۔ جلدی سے پہن لو، پھر چلتے ہیں، برہان کہتا ہے۔ جلدی سے اندر کی طرف گیا، جبکہ اس جانے سے پہلے آیت کو آنکھ ماری۔ جیسے ہی برہان نے یہ کہا کہ آیت کو جھٹکا لگا، وہ تیزی سے سرحان کی طرف گئی جو فون پر بات کر رہا تھا۔ شاہ، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جیسے ہی فون بند کیا جلدی سے پوچھا۔ میر حویلی، سرحان نے مسکراتے کہا۔ کیا؟ پر وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ آیت نے ڈرتے استفار کیا۔ برہان نے بابا سے بات کی تھی، کل اس نے کہا وہ تم سب کو لے جانا چاہتا ہے۔ بس سرحان نے بات چھوڑی۔ بس سلطان انکل نے منع کیوں نہیں کیا؟ آیت رونے جیسا منہ بناتے بولی۔ کیا ہوا شہزادی، ایسے کیوں کر رہی ہو؟ سرحان نے خوشی سے عالم میں پوچھا۔ کچھ نہیں کہتی، تیزی سے اندر گئی، جبکہ سرحان سامنے ہور کو دیکھنے لگا جو بایا پہن رہی تھی۔ جیسے ہی آیت اندر گئی، برہان سیڑھیوں سے اترتا رہا تھا۔ آیت کو دیکھ کر اس کے چہرے پر جان لیوا مسکراہٹ پھیلی، کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ اس کو پتہ چل گیا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ میں نہیں مانتی تم نے سلطان انکل کو بلیک میل کیا ہے۔ آیت نے نہ کرتے سر ہلایا۔ ارے میری دل آیت میں جیت گیا ہوں، اب تم وہ کرو گی جو میں کہوں گا، برہان کہتا مسکرایا، جس سے گال پر ڈمپل گہرا ہوا۔ مجھے نہیں پتا، میرے سامنے بات کرنی تھی تم نے سلطان انکل سے، ویسے کیسے کر سکتے ہیں؟ آیت مان ہی نہیں رہی تھی۔ کیا پہلے چلو پھر بات ہوگی، برہان کہتا ہے جلدی سے باہر گیا تو آیت کو بھی جانا پڑا، جبکہ اس کا دل رودنے کو کر رہا تھا۔ وہ کہتی ہے سنو جانا، وہ کہتی ہے سنو جانا، محبت موم کا گھر ہے، تپش بدگمانی کی کہیں پگھلا نہ دے اس کو۔ میں کہتا ہوں کہ جس دل میں ذرا بھی بدگمانی ہو وہاں اور ہو تو محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کہتی ہے صدا ایسے ہی، کیا تم مجھ کو چاہو گے کہ میں اس میں کم محبت بالکل گوارا نہیں کر سکتی۔ میں کہتا ہوں کہ محبت کیا ہے، مجھے تم سے نے سکھایا ہے، مجھے تم سے محبت کے سوا کچھ نہیں۔ سن پورا۔ ابھی سب گاڑیاں تیز رفتاری سے پکی سڑک سے کچی سڑک پر ڈالی ہی تھیں کہ سامنے سے آنے والی گاڑیاں دیکھ کر برہان شاہ سرحان شاہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ایسی صورتحال دیکھ کر دونوں طرف کے گارڈز الرٹ ہوئے، جبکہ سرشار شیرازی نے غصے کو ضبط کیا۔ بھائی میں اس کو ابھی مار دوں گا۔ جیسے ہی جمال شیرازی نے دیکھا تو اس کا خون کھول گیا۔ نہیں چھوٹے، ابھی نہیں، ابھی ساتھ میں دیکھ پھول تتلیاں بھی ہیں۔ کیا بات ہے؟ سرشار نے گہری نظروں سے سب گاڑیوں کی طرف دیکھا۔ مرسیڈیز میں بیٹھے ہوئے برہان سرحان نے قہر برساتی نظروں سے سرشار اور ساتھ میں جو جمال کو دیکھا، اس کے برابر سے گاڑیوں کو زن سے اڑا لے گئے۔ یہ کیا تھا شاہ؟ جس کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا تمہارا؟ اماد نے غور سے سرخ برہان کو کی طرف دیکھا اور پوچھا۔ سرسی سے جواب آیا۔ گاڑیاں تیزی سے چلتی میر حویلی کے سامنے گئی، یہاں پر لا تعداد گارڈز تھے۔ جلدی سے حویلی کا بڑا گیٹ کھولا گیا جس سے گاڑیاں اندر داخل ہوئیں۔ ہائے، یہ تو بہت بڑی حویلی ہے، آشی نے منہ پر ہاتھ رکھتے گاڑی میں سے کہا۔ گاڑی چلتی آگے بڑے سے پورچ میں داخل ہوئی اور ایک دم سے گاڑیاں ساتھ تھی رکی۔ تب سب جلدی سے باہر گئے۔ سبھی اتنی بڑی حویلی دیکھ کر حیران دونوں تھے، کیونکہ وہ پہلی بار ایسی جگہوں پر آئے تھے۔ آئے جیسے ہی گاڑی سے باہر آئی، سامنے والی گاڑی کے ساتھ برہان کو دیکھا جو آرام سے ٹیک لگائے آنکھوں پر گلاسز لگائے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی ہور گاڑی سے باہر آئی تو سامنے ہی سرحان آیا۔ یہاں کچھ بھی خراب نہ کرنا، سرحان نے آنکھیں بڑی کرتی کہا، جس کا مطلب تھا یہاں رات جیسا کچھ نہ ہو۔ حتیٰ کہ جلدی سے نعمان کی طرف گیا۔ لو یہ کیا بات ہوئی؟ ہور خود سے کہتی حیا کی طرف گئی، جبکہ ہور وہ سرحان کو ہی رہی تھی۔ برہان لمبے لمبے ڈھک بھرتا آیت کے پاس آیا جو حویلی کے اوپر منہ کرتی دیکھ رہی تھی۔ چلو اندر نہیں جانا کیا؟ برہان نے آتے سرگوشی کی، جس سے آیت جلدی سے اس کو دیکھا اور سب کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ واہ واہ واہ، حویلی تو بہت شاندار ہے، کس کی ہے یہ حویلی؟ شہریار نے دیکھتے استفار کیا۔ میرے چاچو کی، سرحان برہان ایک ساتھ ہی بولے، جس سے سب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی، جبکہ علی حسن اپنی اور سب کی پکس اور ویڈیو بنا رہے تھے۔ ایسی حویلی ویسی کی ویسی ہے، ایان نے دیکھتے ہی برہان سے کہا جو ملازم کو کچھ ہدایت دے رہا تھا، جبکہ لڑکیاں سب حویلی کی ہر طرف پھیل گئیں حویلی کو دیکھنے کے لیے۔ آیت جلدی سے اوپر گئی کیونکہ وہ بہت کچھ کیا تھا آیت نے یہاں پر۔ آیت جلدی سے پریشے والے کمرے میں گئی جہاں پر وہ رکی تھی۔ تب پر آج بھی یہ کمرہ ویسا ہی تھا، کچھ بھی نہیں بدلا تھا، وہی پردے، وہی ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ یہاں کوئی بھی نئی چیز بدلی تھی، یا یہ کہ حویلی بند ہو، اس کا مطلب یہ حویلی کبھی بند نہیں کی گئی تھی۔ آیت خود سے ہی سمجھنے لگی، ٹھیک کہا تم نے، حویلی کبھی بند نہیں کی تھی، یہاں اکثر سلطان انکل آتے ہیں۔ برہان روم میں آتا صاف گوئی سے بولا،
जबकि आयत आराम से सब चीज़ों को हाथ लगा रही थी। बुरहान आहिस्ता से रास्ता कदम उठाता बिल्कुल इसके सामने आया, जिससे आयत ने चौंक कर इसको देखा। जैसे पूछ रही हो क्या है। तभी आयत ने शाने झुकाए। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी। बुरहान ने मुस्कुराती नजर से इस्तफार किया, जिससे आयत की आंखें बड़ी हुई। क्या हुआ? हैरानगी हो रही है। बुरहान इसकी काली स्याह बड़ी आंखों को देखकर बड़े प्यार भरे लहजे में बोला, पता नहीं कोई जिन पास है इसकी, या कोई जादू है जो इसको दिल की बात पता चल जाती है। क्या सबके दिल की बात जानता है, या सिर्फ मेरी ही सुन पाता है? आयत इसको घूरते अपने दिल में सोचने लगी। बता दूं, अगर तुम डर गई तो? बुरहान इसकी घुरी को ना खाते मिलाते बोला, मैं कभी नहीं डरती मिस्टर शाह। आयत ने बेबाकी से कहा। बोले, क्या करना है? आयत ने स्पॉट चेहरे से पूछा। कुछ नहीं, बस तुम्हें मेरे साथ जन्नत मरी जाने बाग में जाना है। बुरहान ने बहुत आराम से इस्तफार किया और बेड पर बैठा। क्या, इस बाग में? आयत हैरान हुई। जी वहाँ, और वहाँ हम दोनों ही जाएंगे, कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। बुरहान ने दो टोक कहा। क्या हुआ, डर लग रहा है? तो बता दो। बुरहान जानता था कि आयत कभी भी हार नहीं मानेगी, तो बोला, नहीं ठीक है मैं जाऊंगी। आयत ने मजबूत होते कहा। ठीक है, आधे घंटे बाद तुम्हारा गाड़ी में इंतजार करूंगा, तुम आ जाना याद से। बुरहान कहता जाने के लिए खड़ा हुआ। एक मिनट, मैं सबसे क्या कहूंगी? आयत घबराहट से लर्जी। वो मुझे नहीं पता, वो तुम्हारा मसला है। बुरहान कहता वॉकआउट कर गया, जबकि आयत का मुंह खुला का खुला ही रह गया। ऐसा क्यों लगा कि मैं पहले यहाँ आई हूँ? जैसे जैसे हूर पूरी हवेली को देख रही थी, इसको पता नहीं क्या हो रहा था। अभी वो ऊपर के बड़े हॉल से गुजरी, कमरों की राहदारी की तरफ गई तो इस एक कमरे में कुछ गिरने की आवाज़ आई, तो वो तेज़ी से इसकी तरफ गई जहाँ पर सरहान था। वो अपनी और परी की तस्वीर देख रहा था। जब कुछ बुक्स गिरी, तभी सरहान इनको उठा रहा था जब हूर वहाँ आई। सरहान इसको देखकर हैरान हुआ, जिससे माथे पर 3 लाइनें उभरी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सरहान स्पॉट से बोला। नजर नहीं आता, हवेली देख रही हूँ। हूर ने भी इसी अंदाज में कहा। जाओ फिर यहाँ से, यहाँ क्यों आई हो? सरहान ने दो टोक कहा। एक मिनट। जैसे ही सरहान ने कहा तो दूसरी तरफ गया। जब हूर बोली, तुमको क्या, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, अगर तुमको कोई मसला है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? हूर भी गुस्से में आई। जैसे ही सरहान ने यह सुना तो गुस्से से हूर की तरफ गया, जो इसको आंखें निकाल रही थी। सरहान ने हूर को पकड़ते दीवार से लगाया। ये क्या बदतमीजी है? हूर गुस्से से तपी। आवाज़ बंद, वरना ऐसा कुछ करूँगा जो तुम नहीं चाहोगी, समझी? सरहान मुंह पर हाथ रखे तभी आवाज़ में गुर्राया। और एक बात फिर, कभी मुझे आगे से जवाब ना देना, वरना बोलने के काबिल नहीं रहोगी। सरहान धाड़ते वहाँ से गया। जैसे ही सरहान हूर को छोड़कर गया, हूर गहरे गहरे सांस लेने लगी। पागल, लंगूर ना हो तो, हूर मुंह में बड़बड़ाई। आज समझ नहीं पा रही थी कि कैसे बोले सबको कि वो बाहर जाना चाहती है, जबकि इसका भी खुद का भी दिल था बाग जाने का, देखने का कि अब कैसा है वो बाग। भाई, जैसे ही आयत ने देखा अयान को आते, जल्दी से आवाज़ दी। क्या हुआ मेरी प्यारी बहन, यहाँ अकेली क्या कर रही हो? अयान आते ही आयत का चेहरा अपने हाथों में पकड़े प्यार से बोला, भाई मैं मिस्टर शाह बुरहान के साथ थोड़ी देर के लिए जन्नत मिर्जान बाग जा रही हूँ, प्लीज़ किसी को बताना नहीं। आयत ने डरते जल्दी से कहा। वो तो ठीक है आयत, पर सबको क्यों नहीं बताना? आयत समझा नहीं आयत की बात, तो पूछा, इसलिए भाई अगर सबको बताया तो सब बोलेंगे हमें भी साथ जाना है। तो आपको अच्छे से पता है हम इनको वहाँ नहीं ले जा सकते, कितना खतरा है वहाँ। आयत ने याद करवाते कहा। ओके, संभल कर जाना और जल्दी आ जाना, अयान ने प्यार से कहा। तभी आयत जल्दी से नकाब करती हवेली के पोर्च की तरफ गई, जहाँ बुरहान गाड़ी में इसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही आयत गाड़ी में बैठी, बुरहान ने गाड़ी चलाना स्टार्ट की। क्या बताया सबको? बुरहान ने खुश होते पूछा। मैंने कहा सोने जा रही हूँ। आयत ने मजाक उड़ाते गोया हुआ। इसका मतलब तुमने मेरे लिए झूठ बोला। बुरहान समझ गया था कि वो मजाक कर रही है, फिर भी ये कहना फर्ज समझा। हा, क्या मिस्टर शाह, कुछ भी, अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया मेरा कि आयत ने भी इसको साफ अपना फर्ज समझा। आयत, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस नाम से पुकारो जिससे पहले यहाँ पुकारती थी। तुम, बुरहान ने प्यार से भरे लहजे में कहा, पर मुझे याद नहीं कि किस बारे में बात हो रही है। आयत ने बाहर देखते सरसरी सा कहा, ठीक है अब मत बोलो, लेकिन बाग में जाकर तो बोलना ही होगा। अब रेहान सिद्ध अंदाज अपनाया। जन्नत मिर्जान। जैसे ही वो बाग में पहुंचे, आयत मुंह में बड़बड़ाई, जबकि बुरहान चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट ने हाथा किया। आयत जल्दी से गाड़ी से बाहर और बाग के अंदर गई, जबकि सबका गार्ड्स भी वहाँ पहले से मौजूद थे। बुरहान भी तेज़ी से आयत के पीछे गया। ये बाग
ایک باغ نہیں 2 چاہنے والوں کی محبت کی منہ بولتی نشانی تھی۔ ہو میرے اللہ، یہ تو پورا ویسے ہی جیسے آیت نے اندر گئی۔ پورے باغ میں پھول ہی پھول، نیچے زمین پر ہر طرف گہرا ہرا گھاس تھا، ہر طرح کے پھول موجود تھے۔ آیت جلدی سے باغ کے سب سے خوبصورت حصے کی طرف گئی، جہاں پر مراد اور جنت نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ لگایا تھا۔ آیت پھول کے ساتھ ہوتی ان سب پھولوں کو چھو رہی تھی اور ان کی خوشبو اپنے اندر بھر رہی تھی، جبکہ برہان آرام سے درخت کے نیچے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا، جو حد سے زیادہ خوش تھی، بالکل اسی کی طرح جیسے وہ خوش ہوا تھا یہاں آ کر۔ ایسا لگا تمہیں؟ آیت برہان نے بہت پیار سے دریافت کیا۔ بہت 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 اچھا، آیت نے جھومتے گول گول گھومتے بولا، جبکہ برہان آرام سے اس کی ویڈیو بنانے لگا۔ جیسے ہی آیت کو اپنا لگایا پودا یاد آیا تو جلدی سے بھاگ کے اس طرف گئی جہاں برہان بھی وہاں گیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ آیت کس لیے وہاں جا رہی ہے۔ آیت جیسے ہی وہاں گئی حیران ہوئی، کیونکہ وہ پودا درخت بن گیا تھا۔ آیت اوپر تک اس کو دیکھنے لگی، حیرانگی ہوئی۔ ہاں مجھے بھی ہوئی تھی، برہان قریب آتے بولا۔ تبھی آیت نے اس کی طرف دیکھا جو پہلے سے ہی اس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ میرے لیے یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس لیے کہ اس کو 8 سال پہلے اپنی غلطی کا احساس ہے؟ آیت سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ برہان اتنا اچھا کیوں ہے اس کے ساتھ۔ بس درخت ایسے ہی دیکھتی رہو کہ یا وہاں بھی چلو گی۔ اب برہان کہتا دوسرے درخت کی طرف گیا جو آیت کی سوچوں کو جھٹکتی اس طرف گئی۔ دیکھو، برہان نے آیت کو کہا، جو سمجھ نہیں سکی کہ برہان کیا سمجھا رہا ہے۔ اس کو جیسے ہی اس کی آنکھوں کا اشارہ سمجھا تو آیت نے درخت پر دیکھا جہاں نام لکھے تھے۔ یہ جیسے ہی آیت نے دیکھا کہ پپیتے پر وہی نام لکھے ہیں تو شاکڈ ہوئی، کیونکہ اس کو اچھے سے یاد تھا جب یہ نام لکھے تھے تب انہوں نے اتنے گہرے کر کے نہیں لکھے تھے جتنے گہرے آج نظر آ رہے تھے۔ اب اس کو کیا پتا تھا جب یہ نام لکھے تھے برہان نے بعد میں ان کو پلیٹ سے گہرا کیا تھا تاکہ یہ کبھی نہ مٹے۔ اف، یہ محبت بھی نا کیا کیا کچھ کرواتی ہے انسان سے۔ محبوب کے ساتھ رہنے کے لیے اس کے نام کے ساتھ اپنا نام بھی جوڑ جاتی ہے، اور کچھ بھی جو کام وہ کبھی نہ کرتا ہو۔ یہ اتنے گہرے کیسے ہوئے؟ آیت سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ کیسے ہوا۔ بس جہاں چاہت ہونا وہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ برہان آیت کی محبت میں بہہ کے جا رہا تھا۔ آیت اپنی ہی دھن میں تھی، اس نے کچھ بھی نہیں سنا کہ برہان نے کیا کہا اس کو۔ آیت ان ناموں کو ہاتھ سے چھو رہی تھی۔ یہ درخت مراد جنت کے نام کا تھا، اور درخت پر مراد اور جنت نے اپنے نام لکھے تھے۔ سب سے بڑا جنت مرجان سائیں لکھا ہوا تھا، جس کے نیچے آیت اور برہان نے نام لکھے تھے۔ کیا کچھ کیا تھا ہم نے، آیت کھوئے ہوئے کہہ رہی تھی اور بھول گئی تھی کہ کس کے ساتھ آئی تھی۔ آیت اس سے پہلے آیت کچھ اور کہتی، برہان نے پکارا کو، جس سے برہان آیت چونکی اور اس کی طرف دیکھا، شانے چکائے۔ کیا؟ چلو یہ نام تو بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے؟ برہان نے جان بوجھ کر ہم پر زور دیا۔ پڑھ لو۔ آیت نے بھی حساب برابر کیا، اپنا فرض سمجھ لیا تھا۔ مجھے نہیں آتا، برہان نے آئبری اچکائی، جس کا مطلب تھا اب تم بتاؤ۔ 1 منٹ، اگر تم کو اردو لکھنی پڑھنی نہیں آتی تو تم سیاست میں کیا کرنے آئے ہو؟ آیت حیران ہوئی۔ دیکھو آیت، کسی نے مجھے کہا ہے کہ زندگی ایک انسان یا ایک شخص یا آپ کی زندگی میں ضرور آتا ہے جس سے آپ اپنے دل کی بات کرنا چاہتے ہو، یا وہ انسان آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے اس پر زندگی میں۔ تو سب اسی لیے تم کو بتا دیتا ہوں کہ میں سیاست میں کیوں آیا ہوں۔ برہان کہتا رکا سانس لینے کے لیے، پھر بولا، تو سنو، سیاست میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے میرا۔ میں چاہتا ہوں سیاست میں بھی میرا ایک نام ہو، بالکل اس طرح جیسے بزنس کی دنیا کا بادشاہ ہوں ویسے ہی، بس اس میں بھی ایک نام ہو۔ برہان نے بہت آرام سے بات رکھی اپنی زندگی کے آگے، جس کے بنا اب وہ زندگی گزار نہیں سکتا تھا۔ 1 منٹ، تو بس اس لیے سیاست میں آئے ہو کہ بس اس میں اپنا نام بنانا ہے؟ آیت کو اس پر شعبہ ہوا۔ نہیں، کام تو اور بھی ہیں، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم کو بتاؤں۔ برہان نے مسکراتے استفار کیا۔ ہاں تو نہ بتاؤ، میں کون سا پوچھ رہی ہوں؟ آیت کو غصہ آیا، پر بات خود ہی کی، اور جب اس کو انٹرسٹ آیا تو بات بدل دی۔ آیت کہتی جلدی سے درخت کی دوسری طرف گئی جہاں پر پریشے شاہ دل بنا کر لکھا ہوا تھا۔ آیت نے جلدی سے فون میں کتنی ساری پکس لیں، جبکہ برہان خاموش نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے جیسے درخت پر لکھے ناموں کی آیت پک لے رہی تھی، گھوم کر وہاں آئی جہاں پر جنت مرجان سائیں لکھا تھا، اور ان کے نام لکھے تھے جو انہوں نے دل بنا کر لکھے تھے۔ جیسے ہی آیت کی نظر معصوم شاہ پر پڑی تو اپنے اوپر غصہ آیا۔ کیا ضرورت تھی اس کو معصوم شاہ نام دینے کی؟ آیت دل میں بڑبڑائی،
جبکہ برہان بہت غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی آیت کی نظر دوسرے نام پر پڑی تو مسکراہٹ آئی۔ تبھی برہان قریب آیا اور درخت سے ٹیک لگائی۔ دلبر سائیں، برہان نے بہت آہستہ سے سرگوشی کی، جس کو آیت نے سنتے ہی جھٹکاور آگے ہوئی۔ تبھی برہان نے برہان سائیں کہا، جس کو سنتے ہی آیت نے برہان کی طرف دیکھا اور جلدی سے نگاہوں کو ادھر ادھر کرتی بولی، یہ سب بچپن کی بے وقوفی تھی ہماری نا معصوم شاہ۔ تم معصوم شاہ ہو؟ نہ ہی جا، آیت کہتی رکی۔ اچھا، اگر یہ بچپن کی بے وقوفی تھی، اب کچھ نیا نام دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ برہان کہتا ہے اس درخت کی طرف گیا جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، جبکہ آیت الجھے اس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ایک چاقو سے اس پر کچھ لام لکھا رہا تھا۔ آیت بھی آہستہ آہستہ اس کی طرف گئی تو دیکھ کر حیران ہوئی۔ یہ کیا لکھا تم نے؟ آیت حیران ہوئی کہ اس نے اردو کی جگہ ترکی زبان میں کیوں لکھا، اور شوق تھی اس کو یہ زبان بھی آتی ہے۔ یہ ترکی میں لکھا، جو میرا دل کیا تم کو نام دینے کا۔ اب تمہاری باری۔ برہان کہتے ہی چاقو اس کی طرف بڑھا۔ اچھا چلاک بنتے ہو، رکو ابھی بتاتی ہوں۔ آیت چاقو لیتے سوچنے لگی، پشتو زبان نہیں آتی ہوگی اس کو۔ آیت دل میں سوچنے لگی۔ جیسے ہی لکھنے لگی تو رکی۔ پھر کیا ہوا؟ آیت اگر اس کو نہیں آتی تو یہاں تو بہت سے لوگ ہوں گے جن کو آتی ہوگی۔ اس نے ان سے پوچھ لیا تو آیت برہان کو دل میں سوچ رہی تھی۔ ہاں، آیت جلدی سے نام لکھنے لگی، جبکہ برہان ٹھٹکا کیونکہ آیت نے عربی میں لکھا، مغرور شاہ۔ آیت لکھتے ہی دل میں بولی، تم کو عربی زبان آتی ہے؟ برہان حیران ہوا تھا تو پوچھا، جی اگر تم کو ترکی جانتے ہو تو میں بھی عربی زبان کو جانتی ہوں۔ کہتے ساتھ ہی ہاتھ صاف کرنے لگی۔ میر سائیں۔ اس سے پہلے برہان آیت سے کچھ کہتا شامی آیا۔ کہو شامی، کیا ہوا؟ اتنے گھبرائے کیوں ہو؟ برہان اس کو ڈرتا دیکھ فکر سے اس کی طرف گیا، جبکہ آیت شامی کو دیکھ کر سوچنے لگی، اور جیسے ہی آیت کو یاد آیا تو تیزی سے اس کی طرف گئی۔ میر سائیں، اب آپ لوگوں کو جانا چاہیے، سامنے والے باغ میں سرشار شیرازی آ گیا ہے۔ شامی نے ڈرتے بولا۔ شامی، تم بھی بڑے ہوگے، آیت آتی خوشی سے بولی، جبکہ شامی حیران نظروں سے برہان کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ایک بار بھی اس نے آیت کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ شامی، تمہاری آیت بی بی؟ یہ برہان نے آرام سے جواب دیا۔ سلام آیت بی بی۔ شامی نے اب کی بار نظر اٹھاتے جلدی سے جھکا دی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو شامی تم؟ اور تمہاری گلابو کیسی ہے؟ آیت نے یاد کرتے اس کی منگیتر کے بارے میں پوچھا۔ بی بی ٹھیک ہے وہ بھی، شامی نے شرماتے گویا، جس سے برہان آیت کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ پتہ ہے آیت، شادی ہو گئی ہے اس کی اور بہت جلد باپ بننے والا ہے، یہ برہان نے اس کو دیکھ کر آرام سے بتایا۔ آیت کو کیا ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آیت نے دل سے دعا دی۔ میر سائیں، اب آپ کو شامی کہتا رکا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم گارڈز کو بولو تیار رہیں۔ چلیں، برہان کہتا آیت کو دیکھنے لگا جو کچھ سوچ رہی تھی۔ ہاں چلو، آیت کہتے ہی ساتھ چلی۔ ویسے اس باغ کی حفاظت کون کرتا ہے؟ آیت نے چلتے پوچھا۔ اس پورے باغ کی حفاظت تو سلطان انکل کے بندے کرتے ہیں، لیکن یہ درمیان کے سارے حصے کی صفائی، پھولوں کو دیکھ بھال شامی کرتا ہے۔ اس کے بابا کریم تھے جو کرتے تھے، ان کے جانے کے بعد اب شامی یہاں ہوتا ہے۔ برہان کہتا گاڑی کی طرف گیا۔ سرکار؟ وہ دیکھتے سامنے برہان شاہ کسی کے ساتھ آیا تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی کی طرف آئے، سرشار کے خاص ملازم ان کو دیکھتے بولا، واہ واہ واہ، اس شاہ کا بھی کوئی محبوب ہے کیا؟ جیسے سرشار نے آیت کو دیکھا تو مسکراتی نظروں سے بولا، جبکہ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھے سے وہاں سے گئے۔ جیسے ہی وہ بڑی حویلی واپس آئے، سامنے حور نظر آئی۔ آیت، تم کہاں گئی تھی؟ وہ بھی جانی کے ساتھ۔ جیسے ہی برہان قریب آیا تو مسکرانے لگا۔ بعد میں بتاؤں گی، پہلے یہ بتاؤ تم نے شاہ کو دیکھا ہے کہیں پر؟ وہ آیت نے آرام سے پوچھا۔ یہ دیکھے بنا کہ برہان کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور چہرے پر غصہ آیا، جس کو حور نے غور سے دیکھا۔ مجھے کیا بتا، کہاں؟ یہی گئی، حور نے شانے اچکائے۔ تبھی آیت جلدی سے ایان کی طرف گئی۔ سرحان جیسے ہی باہر آیا، لان میں آیت اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس چیز کو دیکھ کر سرحان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ شہزادی کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ جیسے ہی آیت سرحان کے قریب آئی، سرحان نے خوشی سے دریافت کیا۔ ہاں بات ہی ایسی ہے، آیت نے مسکراتے استفار کیا۔ اچھا مجھے بھی بتاؤ، سرحان نے ہلکے پھلکے سے کہا، جبکہ آیت بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ بھی گئی تھی۔ پہلے یہ بتاؤ، تم پری کو یاد کر رہے تھے نا؟ آیت نے آج 8 سال بعد اس سے دریافت کیا تھا۔ ہاں تم سمجھ گئی، کیسے؟ سرحان مسکراتے بولا، شاہ بہت اچھے سے جانتی ہوں تم کو۔ خیر یہ دیکھو، میں ابھی جنت مرجان باغ سے آئی ہوں۔ آیت جلدی سے پکس کھولنے لگی۔ کیا؟ تم وہاں کیسے گئی؟ کس کے ساتھ؟ سرحان غصے کو ضبط کرتے داڑا۔ اف، ایک تو پتہ نہیں اچانک کیا ہوتا ہے تم سب کو۔ آیت سرحان کو دیکھ کر آہستگی سے گویا ہوئی۔
دیکھو شاہ، اگر تم ایسے سوال کرو گے تو میں نہیں بتاؤں گی، عید نے شانش کہا۔ سرحان اس کو بگڑتی دیکھ جلدی سے غصے کو دور کرتا مسکرایا، جس سے عید کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ دیکھو عید نے اپنا فون آگے کیا تو سرحان نے اپنا پریشے کا نام دکھایا تو مسکراہٹ گہرے ہوئی، جبکہ دور کھڑے برہان ان کو ہنستے دیکھ کر آگ میں جلا۔ وہ سب وہاں کافی دیر رہے، جبکہ علی نے پورے گروپ کی پکس ویڈیوز بنائیں۔ تبھی سب نے کرکٹ کھیلنے کا سوچا اور بہت خوب کھیلی، جبکہ برہان نے کھیلنے سے انکار کیا کیونکہ وہ کچھ بھی برداشت کر سکتا تھا، پر آیت کا سرحان سے ساتھ ہونا نہیں۔ جبکہ آیت کرکٹ کی ٹیم میں بھی سرحان کی ٹیم میں گئی تو برہان نے کھیلنے سے انکار کیا اور وہاں سے باہر چلا گیا۔ وہ لوگ کتنی دیر تک کھیلتے رہے، جب شام ہوئی تو واپسی کی طرف جانا تھا، پر برہان بھی ابھی تک نہیں آیا تھا، جبکہ سرحان فکر سے کتنے ہی فون کر چکا تھا اس کو، نہ وہ فون اٹھا رہا تھا اور نہ ہی عماد، جبکہ سرحان سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کیونکہ آج پہلی بار ایسا کیا تھا برہان نے کہ اس کا فون نہیں اٹھایا اس نے۔ تبھی گاڑی حویلی کے اندر آئی تو سرحان سب ان کی طرف گئے۔ برہان کہاں تھے تم؟ جیسے ہی برہان گاڑی سے باہر ہے، سرحان نے غصے کو ضبط کرتے پوچھا، کیوں کیا ہوا؟ برہان اس کے سوال کو اگنور کرتا بولا، ہم پریشان ہو گئے تھے۔ ایان نے جلدی سے بتایا، اچھا سوری یار، وہ برہان کو کوئی کام آ گیا تھا، ویسے بھی یہ زمینوں کی طرف گیا تھا۔ عوام نے ماحول کو سنجیدہ ہوتے دیکھ کر، جبکہ سرحان خاموشی سے برہان کو دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ حد سے زیادہ سرخ تھا۔ چلو چلیں، برہان کہتا گاڑی میں بیٹھا تو سب گاڑیوں کی طرف گئے۔ اس کو اچانک سے کیا ہوا؟ آیت برہان کو دیکھتے سوچتے جلدی سے سرحان والی گاڑی کی طرف گئی، جبکہ ہور جلدی سے برہان کے ساتھ بیٹھی اور سب گاڑیاں حویلی سے باہر گئیں۔ رات سب بہت تھک گئے تھے تو آتے ہی رات کا کھانا کھاتے سونے کے لیے اپنے روم میں چلے گئے۔ اگلے دن ناشتے کے دوران بھی برہان اس سے پہلے ناشتہ کرتا باہر گیا، جبکہ کل واپسی کے بعد ایک بار بھی اس نے کسی سے بات نہیں کی تھی سوائے ہور کے عماد کے۔ ہور یار چلو کچھ کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ حیا فون رکھتی بولی، جبکہ سمی سارا پاس بیٹھی فلم دیکھ رہی تھی۔ عرشی آیت کا سر کھائے رہی تھی کہ باہر چلتے ہیں جہاں پر شہریار لوگ سب والی بال میچ کھیل رہے تھے۔ کیا؟ وہ نے شانے چکائے، شطرنج کھیلتے ہیں۔ حیا نے مسکراتے دریافت کیا، ٹھیک ہے۔ وہ بھی خوش ہوئی، نہیں آج نہیں، پھر کبھی کھیلنا یہ سب۔ تم لوگ ابھی جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں۔ ابھی حیا شروع کرنے ہی والی تھی کہ برہان اندر داخل ہوتا تیز آواز میں بولا، جبکہ سب لڑکے بھی ساتھ تھے۔ کیا سچ میں؟ آج پھر ہم باہر جائیں گے؟ سمی خوشی سے چہکی، جس سے سن کر بہت پیار سے اس کو دیکھا۔ ہاں جلدی کرو تم لوگ، آپ کے پاس صرف 20 منٹ ہیں۔ برہان کہتا گھڑی پر ٹائم دیکھنے لگا، جبکہ سب لڑکیاں جلدی سے گئیں تیار ہونے کو۔ ہور جلدی سے دوپٹے کو مفرل کی طرح گلے میں ڈالتی برہان کے پاس آئی اور اس کے بازو پر اپنا ہاتھ ڈالا اور چلنے کے لیے کہا تو برہان بھی مسکراتا چلا۔ جبکہ تھوڑی دیر بعد سب نکلے اور ایک نئے سفر پر چل دیے۔ وہ 1 گھنٹے کا سفر کر کے ایک سنسان علاقے میں داخل ہوئے جہاں پر کوئی بھی آبادی نہیں تھی، ہر طرف سناٹا تھا، خاموشی کا راج تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سمی رستے کو دیکھ کر ڈرتے بولی، شکار کرنے، وہ بھی پتہ ہے کس کا؟ اسد نے ڈرتے بات چھوڑی، جس سے سمی کو اور پسینہ آیا۔ تبھی سب گاڑیاں ایک بڑے سے فارم ہاؤس میں داخل ہوئیں۔ جیسے ہی ہور نے دیکھا تو بولی، جبکہ برہان جانتا تھا کہ کوئی خوش ہو یا نہ ہو ہور کو ضرور اچھا لگے گا اور اس کو اچھے سے جانتا تھا۔ چلو میری جان، آج ایک ایک نشانہ ہو جائے۔ برہان ہور کو شانوں سے پکڑتے لے گیا، جس سے سرحان کو حد سے زیادہ غصہ آیا، جبکہ آیت حیران تھی کہ کل سے اس کو کیا ہوا ہے، یہ ایسے اگنور کیوں کر رہا ہے؟ یہ فارم بھی تم لوگوں کے چاچو کا ہے کیا؟ نعمان نے پورے فارم پر نظر ڈالتے دریافت کیا۔ ہاں چاچو کا ہے، سرحان سرسری سا بولا۔ واو، یہاں پر تو بہت کچھ ہے۔ شہریار نے بھی دور کھڑے گھوڑے دیکھ کر کہا۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، یہاں پر بہت کچھ ہے، گھوڑے، گھڑ سواری کرنے کے لیے، کسی جانور کا شکار کرنا ہو تو پاس جنگل بھی ہے۔ یہ پورا فارم بس ایسا ہی ہے۔ وہ سب چلتے فارم کے ایک کونے کی طرف گئے جہاں سے فارم میں موجود گھر شروع ہوا تھا۔ ایک بات بتاؤ، ہر جگہ اتنے بڑے پول اور یہ بھی اتنے شاندار کیوں بنائے ہیں؟ علی نے دل میں آیا سوال کیا، کیونکہ مراد چاچو کو پسند تھے۔ برہان نے ملازم کو سب کو جوس دینے کی ہدایت کرتے کہا، اس کا مطلب یہ سب شوق تمہارے چاچو کے ہیں؟ واہ بہت خوب، اسد نے بھی سراہا۔ برہان یہ سارا فارم تیرے لندن کے فارم کی طرح ہی ہے۔ حماد حیران تھا، جو شوق برہان کے تھے وہ سب بالکل اس کے تھے۔ مطلب سب حیران ہوئے عماد کی بات پر، جبکہ سرحان بھی۔ مطلب یہ دیکھو یار، یہاں بھی گاڑیاں ہیں، وہ بھی جیپ جو جنگل میں لے جاتی ہیں، گھوڑے بھی، پول بھی، سب کچھ تو اس کا پسند کا ہے یہاں پر۔ عماد نے پورے فارم کو دیکھتے خوشی سے بولا، ایسے کیوں؟ سرحان سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہر وہ چیز جو مراد چاچو کے پسند تھی، جو شوق ان کے تھے وہ برہان کے کیوں ہے ایسا، جبکہ زر کا ان میں سے کوئی خاص شوق نہیں ہے۔ کیا سچ میں؟ برہان یہ سب تمہارا بھی شوق ہے؟ نعمان کو تعجب ہوا اور پوچھا،
ہاں بہت شوق ہے میرا ان چیزوں کا، برہان نے سرسری سے انداز میں اپنایا۔ چلو نشانہ بازی کرتے ہیں، برہان کہتا باہر گیا جہاں ملازم اس کے کہنے پر سارا باہر کا انتظام کرا دیا تھا۔ وہ سب جلدی سے باہر ہے جہاں ایک ٹیبل پر بڑی چھوٹی گنز پڑی تھی، پستول بھی تھی، جبکہ سامنے کافی دور اونچے سے ٹیبل پر بوتل رکھی ہوئی تھی۔ واو، یہ بیسٹ ہے، حیات دیکھتے خوشی سے چہکی، جبکہ ہور جلدی سے گن اٹھاتے نشانہ باندھنے لگی۔ نہیں کرو ہور، یہ تم لڑکیوں کے بس میں نہیں، علی نے مذاق اڑایا، جبکہ لڑکے مسکرائے۔ سچ میں تمہیں یہ لگتا ہے کہ حیا بھی سامنے ہوئی؟ چلو اب بتائیں گے۔ یہ ان کو نعمان خود سے بڑبڑایا۔ کیا مطلب ہے؟ ایان جو پاس کھڑا تھا چونک کر بولا، مطلب یہ، حیا میری بہن ہے، پر ایک آرمی آفیسر کی بیٹی بھی ہے، اور ویسے بھی اس کا شوق ہے یہ سب کرنا۔ نعمان مسکراتے بولا۔ حیان نے سرسری سے کہا، چلو پھر ایک ایک ہاتھ ہو جائے، کیا خیال ہے تم لوگوں کا؟ ہور نے اس سپاٹ سے آواز میں پوچھا، جس سے سرحان نے الجھتے اس کو گھورا۔ ٹھیک ہے پھر پتہ چل جائے گا۔ اسد بھی بے قرار ہوا۔ یار مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نے کبھی گن کی آواز نہیں سنی۔ سارا نے ڈرتے رازداری سے ہور کو کہا، کچھ نہیں ہوتا میری جان، بہت اچھی چیز ہے گن۔ تو گھماتے شوقی سے ہوئی۔ چلو پہلے تم لڑکیاں، علی نے چہکتے گویا ہوا۔ نہیں پہلے تم لوگ، ہور نے زور سے کہا، جبکہ آیت آرام سے گن کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے ایسے کرتے ہیں، ہماری طرف سے برہان شاہ، سرحان شاہ اور اسد خان کھیلیں گے، علی نے سوچتے بلند آواز میں اعلان کیا، جبکہ حسن سب خوش تھے۔ ٹھیک ہے پھر ہماری طرف سے حیا خان، آیت خان اور میں ہوں گی، ہور نے بھی اسی انداز میں کہا۔ کیا مجھے نہیں کھیلنا؟ آیت نے سنتے ہی انکار کیا۔ یہ لو پہلے ہی انکار ہوا، اگر تم لوگ بھی ڈر رہی ہو تو کر دو، علی نے سب کو آنکھ مارتے کہا، جس سے سب لڑکے مسکرائے۔ کیا ہو گیا ہے آیت یار، گیم ہے، صرف نشانہ لگانا ہے، حیا نے سمجھانا چاہا۔ نہیں مجھے ان کے سامنے کچھ نہیں کرنا، آیت دو ٹوک بولی۔ آیت کیوں؟ وہ نے سپاٹ سے پوچھا۔ یار مجھے گن چلانی آتی ہے، کسی کو پتا نہیں، اگر میرا نشانہ ٹھیک لگا تو ایان بھائی تو شاکڈ ہوں گے، باقی سب بھی ہو جائیں گے۔ آیت نے ہور سے سرگوشی کرتے آہستگی سے کہا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی تم سے سوال نہیں کرے گا، چلو حیا کہتے ہی ایزی ہو گئی، تبھی ہور بھی آیت کو لیتے ان کی طرف گئی۔ چلو پھر شروع کرو، حیا نے اسد سے کہا، تو اسد ایک آنکھ بند کر کے اپنا نشانہ باندھنے لگا بوتل پر۔ جیسے ہی اسد نے گولی چلائی، سمی، آشی، آمنہ، ایمان نے کانوں پر ہاتھ رکھے، جبکہ اسد کا پہلا نشانہ ٹھیک لگا۔ دوسرا نشانہ اب پانی کی بھری کانچ کی بوتل کو لگانا تھا۔ اسد نے پھر ویسے کیا پر نشانہ نہیں لگا۔ او شٹ، جیسے ہی یہ ہوا علی نے کیا، جس سے لڑکیوں کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ پھیلی۔ کچھ نہیں ہوتا، اسد پھر سے کر، ایان نے حوصلہ دیا۔ اسد نے پھر کوشش کی، نہیں ہوا، جس سے اسد کی باری ختم ہوئی، کیونکہ وہ اسد نے 3 گولیاں والی گن لی تھی، اور اس کے مطابق اب ان میں سے کسی کی باری تھی، اور رہ گئی 3 گولیوں والی گن استعمال کرے گا۔ جیسے ہی اسد نے گن رکھی، حیا نے گن اٹھائی اور آنکھ بند کرتے ہی پہلے خالی بوتل توڑی، جس سے سب لڑکیاں خوش ہوئیں، جبکہ ایان کا من کھلا رہ گیا، جبکہ باقی سب بھی حیران ہوئے۔ ایسے ہی حیا نے اب پانی والی بوتل کا نشانہ لیا اور اس کے کانچ ہر طرف پھیلے۔ واہ کیا بات ہے، شہریار نے حیران ہوتے کہا۔ تبھی آخر کا نشانہ مٹی سے بھری بوتل کا تھا، جس کو لگانا تھا۔ حیا نے پھر ویسے ہی کیا، لیکن اس بار نشانہ چکا اور سب لڑکیاں پھر بھی خوش تھی کہ حیا جیت گئی۔ چلو پھر کچھ نہیں ہوتا، اب باری آپ میں سے، حیا برہان سرحان کی طرف اشارہ کرتی بولی۔ تبھی سرحان نے ہور کو دیکھتے سب گن میں سے وہ گن لی جس میں 4 گولیاں تھیں۔ سرحان نے پہلا نشانہ خالی بوتل کا لیا، جس سے وہ کامیاب ہوا۔ دوسرا پانی والی بوتل کا بھی نشانہ اچھے سے لگایا۔ تیسرا بھی اچھے سے کیا، مٹی کی بوتل والا۔ پھر آخر میں پانی والی بوتل پر ایک خالی بوتل رکھی تھی جس سے نشانہ لگانا تھا۔ سب نے پہلے سامنے دیکھا، پھر سرحان کو۔ سرحان نے بہت اچھے سے نشانہ لیا اور گن ہور کو کی طرف کی۔ ہور اگر ڈر لگ رہا ہے تو بتا دو، علی نے حسن کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ مارتے کہا۔ تمہارا ہو گیا تمہارا، اب میں کھیلوں، ہور نے سپاٹ سے کہا اور پہلا نشانہ لگایا، جس میں وہ کامیاب ہوئی۔ اسی طرح دوسرے بھی کامیاب ہوئی۔ ہور نے تیسرا بھی نشانہ لگایا اور آخری نشانے پر ہور نے سانس لیا۔ تبھی سرحان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ہور نے جیسے ہی سرحان کو دیکھا تو غصے سے گولی چلائی، جس سے دونوں بوتلوں کے ٹکڑے پھیلے۔ سب لڑکیاں خوشی سے ہور سے ملی، جبکہ سرحان حیران نظروں سے ہور کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے یہ نشانہ بھی لگایا۔ برہان گن کو دیکھ رہا تھا، تبھی آیت کو بھی دیکھا۔ کل سے اب تک کے درمیان برہان نے اب یہ آیت کو دیکھا تھا۔ تم جس گن کے ساتھ نشانہ لگانا چاہتی ہو دے دو مجھے، برہان نے غور سے اس کو شفاف چہرے کو دیکھتے کہا۔ آیت اس کو دیکھتے وہ گن جس میں 6 گولیاں تھیں وہ پکڑائی،
جس سے سب نے حیران نظروں سے دیکھا آیت کو. آئی یو شو؟ جیسے ہی آیت نے گن برہان کی طرف کی، برہان نے حیران ہوتے پوچھا. یس، آیت نے آرام سے کہا. اوکے، برہان نے کہتے نشانہ لگایا جس سے کامیابی برہان کی ہوئی. اسی طرح برہان نے 3 نشانے لگاتے کامیابی کو اپنے نام کیا. برہان نے چوتھا نشانہ لگایا پانی والی بوتل کا. خالی بوتل بہت شاندار نشانہ لگایا اور کامیاب ہوا. 5واں نشانہ تھا مٹی والی بوتل پر، پانی والی اس کے اوپر خالی بوتل تھی جس کا نشانہ لگانا تھا. جبکہ سب حیران ہوتے دیکھ رہے تھے، جبکہ برہان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی یہ، وہ لگا دے گا. عماد نے بے فکر سب سے کہا، جبکہ آیت پریشانی سے اس کو دیکھنے لگی. برہان نے آنکھوں کو بند کرتے گولی چلائی جس سے ناکامی ہوئی. سب لڑکوں کے منہ سے، جبکہ لڑکیاں خوش ہوئیں. جیسے ہی آیت کی باری آئی، آیت نے آرام سے پہلا نشانہ لگایا اور سب کے منہ کھلے. ایان حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا. اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آیت نے لگایا. ایسا کرتے آیت نے چاروں نشانے بہت اچھے سے لگائے، جبکہ برہان بھی بہت غور سے اس کو دیکھ رہا تھا. تبھی سرحان بھی خوش تھا کہ آیت اب کمزور نہیں، لیکن وہ بھی حیران تھا کہ یہ اس نے کہاں سے سیکھا. ایسے نشانے تو یہاں پولیس والے لگاتے ہیں. جیسے ہی دونوں نے لگائے، علی نے حیران ہوتے اسد لوگوں سے کہا، کیونکہ حیا نے بھی تو لگایا تھا. ایان نے الجھتے پوچھا کہ علی شوقڈ حور اور آیت پر ہی کیوں؟ حیا بھی تو تھی. ہاں ہاں ہاں، اس کا تو مجھے پتا ہے، راز کی بات ہے، کسی کو بتانا نہیں، علی نے ایان سے کہا، جس سے ایان حیران ہوا پر پھر وعدہ بھی لیا. میرے پاپا آرمی آفیسر ہیں، وہ چاہتے تھے ہم بھی آرمی میں ہوں، لیکن مجھے کوئی شوق نہیں تھا. نعمان بھائی چلے جاتے اگر ماما نے روکا ہوتا. ماما نے پاپا سے کہا کہ میرا بڑا بیٹا میرے پاس رہے گا، تو ان کو اجازت تھی کہ ہم میں سے کسی کو ایک آرمی میں لے جائیں. پر مجھے شوق نہیں تھا اور حیا کو بہت شوق تھا. بس اسی لیے 3 سال پہلے حیا نے، تم کسی کو بتاؤ گے تو نہیں نا؟ علی نے ایک بار پھر جاننا چاہا. نہیں، نہ کسی کو بتاؤں گا. ایان نے وعدہ پھر سے کیا. اوکے، علی کہتے ہی بولا. 3 سال پہلے حیا نے ایک امتحان پاس کیا اور اب وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے جو کسی کے سامنے نہیں آتے اور پولیس والے کام کرتے ہیں آرمی کے. سمجھے؟ علی نے کہتے پوچھا. او آئی سی، مطلب یہ آرمی آفیسر ہے؟ ایان نے سامنے دیکھتے دریافت کیا. جی، علی نے بہت آرام سے کہا. تبھی آیت نے سب نشانے بہت اچھے سے لگائے. جسے یہ آیت آخری نشانے کی طرف آئی اور رکی. برہان کی طرف دیکھتی گن کو نشانے کی طرف کیا، جبکہ برہان حیران نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا. آیت نے سامنے نشانہ لگاتے گولی چلائی تو جیت اس کا مقدر بنی، جبکہ سب حیران تھے. سب لڑکیاں خوش سے اس سے ملی، جبکہ برہان بھی بہت خوش تھا کہ آیت جیتی. برہان، تم نے نشانہ کیوں ٹھیک سے نہیں لگایا؟ جیسے ہی برہان دوسری طرف گیا، عماد نے غصے سے دریافت کیا. دیکھ، سب ہنس رہے ہیں کہ تو نشانہ نہیں لگا پایا اور آیت نے کیا. عماد نے منہ بناتا بولا. کوئی بات نہیں عماد، اگر سب کہتے ہیں مجھے نشانہ نہیں لگانا آیا تو لیکن میں چاہتا تھا کہ آئی جیتے بس. برہان نے 2 ٹوک کہا. کل تک تو اس سے ناراض تھا، وہ تجھ سے زیادہ سرحان کے ساتھ خوش ہوتی ہے. اور اب یہ عماد نے کہتے ہی بات چھوڑی. عشق ہے مجھے اس سے میرے بھائی، عشق، اور اس کو جیتنے کے لیے میں کبھی بھی کسی بھی میدان میں ہار سکتا ہوں. برہان نے بہت شوقی سے انداز میں کہا. جگر، عشق میں درد بہت ہوتا ہے. عماد اس کو دیکھتے بولا. ہر درد قبول ہے. اس کی ہنسی کے لیے بس ایک چیز چاہتا ہوں کہ وہ مجھے اہمیت دے، بس. برہان نے بے باک کہا، جبکہ حور خاموش نظروں سے برہان اور عماد کی بات سن کر شوق اور خوش ہوئی تھی. او مائی گاڈ، میرے جانی کو عشق ہو گیا ہے، وہ بھی آیت سے. ہائے اللہ، یہ میرے کان میں کیا سن لیا. اور اپنی خوشی سنبھال نہیں پا رہی تھی. پر آیت کو تو نفرت ہے. یہ پیار، محبت، عشق کچھ نہیں ہوتا اس کی نظروں میں. اور سب سے بڑی بات، اس کو تو جانی سے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. جب دیکھو اسے میرے جانی سے کوئی ایشو ہوتا ہے. اس کو جب بھی کچھ بولتی ہوں برا ہی بولتی ہے. اور یاد کرتے بد مزہ ہوئی. کوئی بات نہیں، میرا جانی تو چاہتا ہے نا. اور خوش ہوتی تیزی سے بھاگتے برہان کے گلے لگی، جبکہ برہان عماد حیران ہوئے کہ اس کو کیا ہوا. جانی، آج میں بہت 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 خوش ہوں. اور پیچھے ہوتی خوشی سے بولی. اس کو بتا رہی تھی، مجھے پتا ہے کوئی خوش ہو نہ ہو میری شہزادی خوش ہوگی. برہان حور کے ماتھے پر کس کرتا پیار سے بولا. تبھی سرحان کو غصہ آیا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ برہان کو کچھ کر دے. کیا کروں؟ شاہ کو حور کا سچ بتا دوں؟ نہیں آیت، ابھی نہیں. ابھی تو وہ دیکھا تو نے جب برہان نے حور کو پیار کیا تو کتنا غصہ آیا اس کو. اگر شاہ کو یہ پتا چلا حور ہی اس کی پری ہے تو وہ اس کو ابھی اپنے پاس لے جائے گا، جس سے حور تو اس کے ساتھ نہیں رہے گی. پھر شاہ کو تکلیف ہوگی. جانتی ہوں
यार क्या करते हो? जानती हूँ कि शाह कितना चाहता है परी को, पर हूर भी अब छोटी बच्ची नहीं है कि इसको बताएंगे कि हूर तुम शाह की मंगो तो वो चुप हो जाएगी। आज खुद से बड़बड़ाई पुल के पास बैठी। वो सब फार्म पर एक भरपूर बहार वाले दिन एंजॉय करते शाम फार्म हाउस आए, रात का खाना खाया, सबने अच्छे मूड में फिर मूवी देखने लगे। ये क्या कर रहा है तू? जैसे ही अली ने व्हाट्सएप किया, सब वीडियो पिक्स एंड फ्रेंड्स ग्रुप में सेंड की। असद ने गौर से देखते पूछा, ये क्या कर रहा है तू? जैसे ही अली ने व्हाट्सएप पर सब वीडियोस पिक्स एंड फ्रेंड्स ग्रुप में सेंड की, असद ने गौर से देखते पूछा, कुछ नहीं भाई, ये हमारा न्यू ग्रुप हमने बनाया है ना, इस पर अब सेंड कर दी पिक्स, वीडियो जो बनाई थी मैंने, अली ने आराम से बताया। ओके गाइस, अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी इमान अल्लाह।